अबरालूद आसमान शाम से पहले ही बरसने लगा था। बारिश की बूंदें किसी मधुर मौसीकी का तासुर दे रही थीं। इस बारिश के साथ हल्की सर्द हवा बदन और मिजाज में एक दिलफरेब गुदगुदाहट पैदा करने लगी। जॉन मिल अपने घर की खिड़की में फलक से तनी आबी चादर बहुत इन्हेमाक से देख रहा था। उसकी सोचती नजरें बूंदों के साथ ही हरकत करने लगती। जॉन ने खिड़की से हाथ बाहर निकालकर चंद बूंदें हथेली में समेटी और अपने चेहरे को भिगोने लगा। बूंदों का ये खेल और लम्स मिजाज में मजीद फरहत पैदा करने लगा। कुछ देर इस नए मशगले में उलझे रहने के बाद उसे एक बार फिर कैथी का ख्याल आया। कैथी, भाई कहाँ हो तुम? उसने बड़े रोमानी अंदाज में सदा दी। चंद लम्हों के बाद कैथराइन उसके सामने थी। वो एक हसीन और जासिबे नजर औरत थी। शहाबी रंगत, घनी सुनहरी जुल्फें, नीलगू आंखें, कदरे तवील कामत और क़यामत ख़ेज़ सरापा। उसका हुस्न बिलाशुबा अनमोल था। जी, कोई काम था क्या? उसने शौहर की पुरशौक निगाहें नज़रअंदाज कर दी। क्या मैं तुम्हें किसी काम के बगैर नहीं बुलवा सकता? जॉन ने हैरत से पूछा। कैथराइन इस सवाल पर खामोश रही। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ क्या कर रही थी? मैंने पहले भी तुम्हें आवाज़ दी थी। ज़रा देखो तो सही, मौसम कितना खूबसूरत है। जॉन ने बूंदें हथेली में समेटकर उसकी तरफ उछाली। वो बेजारी से पीछे हट गई। बस यही बताना था क्या? वो संजीदगी से बोली। लंदन में ऐसा मौसम एक मामूल है, और कोई भी चीज़ मामूल बन जाए तो अपनी खूबसूरती खो दिया करती है। क्या बात है कैथी, मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। जॉन ठिठक गया। क्या कमाल है कि मेरे शौहर को कुछ दिखाई देता है ना सुनाई। उसने सर झटका। तुम जिस मौसम की खूबसूरती के कसीदे पढ़ रहे हो, मैं इसी मौसम के नुकसानात भुगत रही हूं। कमरे की दीवारें टपकने लगी हैं। ओह, मैंने तो सब कुछ मुरम्मत कर दिया था। फिर भी? जॉन हैरान हुआ। हाँ, फिर भी इस साल खुर्दा चौबी घर को मुरम्मत की नहीं, ढा दिए जाने की जरूरत है। वो बेजारी से बोली। मुझे मुलाजमत मिल जाए तो यह काम भी कर लेंगे। जॉन ने कदरे उम्मीद जताई। ताहम इस उम्मीद तले पोशीदा खोखले अल्फाज का उसे खुद भी अच्छी तरह अंदाजा था। नौकरी खुदा जाने कब मिलेगी, कब ये दिन फिरेंगे। नौकरी मिलते ही पहले कर्ज का तौक़े तवातुर जाए। कैथराइन ने उसके दिलासे का कोई असर न लिया। मुझे यकीन है खुदा हमारी मदद जरूर करेगा, वो हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। जॉन ने उससे ज्यादा खुद को तसल्ली दी। कैथराइन खामोश रही। तुम्हें इल्म है कि अभी कुछ देर पहले मैंने एक नई नज्म लिखी है? जॉन ने पुरजोश होकर बताया। कैथराइन सपाट नजरों से उसे देखती रही। जॉन ने एक जानिब रखा कागज उठाया और दूसरे हाथ से बीवी का हाथ थामकर एक कुर्सी पर बिठा दिया। ये बारिश जब धरती की प्यास बुझाती है, मेरे तन मन में तुम्हारी कसक उभर आती है। धड़कनों को हर पल राग एक नया सिखाती है, तुम्हारी कमी बेतरह सताती है। खाना तैयार है, आकर खा लो जल्दी। कैथराइन ने उसे टोका और कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। क्या हुआ, नज़म पसंद नहीं आई क्या? मुकम्मल सुन तो लेती पहले। जॉन ने खफगी से उसे देखा। तुम्हारी इस नज़म का मरकजी ख्याल पहले भी दर्जन भर दफा तो इस्तेमाल हो चुका है। मैं सुने बगैर ही जानती हूं कि इस तुकबंदी की अगली सतूर क्या होंगी। वो साफ कही से बोली। पहले तो तुम मेरी हर नज़म बहुत शौक से सुनती थी, दाद भी खूब देती थी, अब क्या हो गया है? जॉन चुंचलाकर बोला। कैथराइन गहरी सांस भर के रह गई। इस सवाल का जवाब खुद उसके पास भी ना था। इन दोनों की शादी को ज्यादा अरसा ना हुआ था। ये शादी भी एक जोरदार रुमानी ताल्लुक का ही नतीजा थी। हकीकत तो ये थी कि कैथराइन उस वक्त जॉन की शायरी से ही मुतासिर होकर उसकी तरफ मुतवज्जे हुई थी। खाना तैयार है, खा लो, इस बारे में फिर बात करेंगे। वो नरमी से कहती हुई अंदर बढ़ गई। जॉन ने कागज लिबास में ठूंसा और लंबे डग भरता अंदरूनी समत चल दिया। कैथराइन ने खाना सलीके से चुन दिया था। जॉन ने अपनी पसंदीदा सब्जी से आगाज किया। चंद लुकमे लेने के बाद उसने हाथ खींच लिया। क्या हुआ, रुक क्यों गए? कैथराइन ने अब्रू उचकाए। मसालों का इस्तेमाल भूल गई हो शायद तुम। बिल्कुल बेमजा खाना है। वो झुंझला गया। घर में जितने मसाले थे मैंने इस्तेमाल कर लिए, अब नए लाओगे तो ही खाना ठीक से बन पाएगा। कैथराइन ने उसे एक और हकीकत बताई। जॉन ने थकावट से सर कुर्सी की पुश से टिका दिया। अच्छा, कल करता हूं कुछ,
وہ محض اتنا ہی کہہ سکا۔ کھانا ختم ہونے تک دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لقموں کی آواز بھی بخوبی سن سکتے تھے۔ رات کو جان کافی دیر تک اپنے کاغذات میں الجھا رہا۔ کیتھرائن کو اس کی حالت دیکھ کر ترس آنے لگا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شوہر سے بد لحاظی کا مظاہرہ کر جاتی تھی۔ زندگی اور اس سے وابستہ حقائق اس قدر تلخ تھے کہ ان کی باہمی محبت، ذہنی ہم آہنگی اور رفاقت اپنے رنگ کھونے لگی تھی۔ جان کی شاعری سے متاثر ہو کر اس سے شادی کرنے والی کیتھرائن کو اب وہی الفاظ بے جان اور بے تاثر محسوس ہوتے۔ غربت، معاشی بدحالی اور قرض نے سبھی جذبات ہوا کر دیے تھے۔ جان، تھک گئے ہوگے، باقی کام صبح کر لینا، اس نے شوہر سے کہا۔ جان اسی خاموشی اور جھنجھلاہٹ سے کاغذ میں الجھا رہا۔ کیتھرائن کچھ سوچ کر اٹھی اور شوہر کی گردن میں عقب سے بازو ڈال دیے۔ ہم اس مشکل اور آزمائش کو اپنی محبت پر حاوی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ وقت کڑا سہی، لیکن ہم اس پر غلبہ پا لیں گے۔ ہاں، سچ کہہ رہی ہو تم۔ ہم اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا ہیں اور اسی سہارے سے سب کچھ پہلے جیسا کر لیں گے، جان نے بھی یقین دلا دیا۔ بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکراتی رہیں۔ وہ رات باہمی عہد و پیمان دہراتے اور مشکل کے خاتمے کا اعادہ کرتے بیت گئے۔ اگلے چند ماہ اسی کشمکش میں بیت گئے۔ جان اور کیتھرائن کا رشتہ مد و جزر کا ہی شکار رہا۔ وہ کبھی ایک دوسرے سے الجھتے، کبھی روٹتے اور کبھی مناتے رہے۔ جان کی بے روزگاری، غربت اور قرضوں کا بہرحال اب بھی وہی عالم تھا۔ معاشی خوشحالی ان سے روٹھی ہوئی تھی۔ روزگار کی تلاش میں مارے مارے پھرتے جان کی ایک روز گھر واپسی ہوئی تو وہ مہمان کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس کے سامنے تقریباً 75 سالہ ایک شخص موجود تھا۔ اس کی رنگت کبھی سرخ و سفید رہی ہوگی، لیکن اب اس سفیدی میں ہلکی سانولاہٹ کھل چکی تھی۔ بوڑھے شخص کا جسم غیر خمیدہ اور آنکھیں بے حد چمکدار تھیں۔ وہ کیتھرائن سے کافی بے تکلف دکھائی دے رہا تھا۔ کیتھرائن جان کو دیکھتے ہی چہک اٹھی۔ ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں نے انکل کو تم سے ملنے کے لیے روکا ہوا تھا۔ میں نے انہیں پہچانا نہیں۔ جان الجھا۔ پہچانو گے بھی کیسے؟ تم کبھی ان سے ملے ہی نہیں۔ یہ میرے انکل چارلس ہیں۔ میں نے شاید ایک دفعہ ذکر کیا تھا تم سے ان کا۔ کیتھرائن بے حد خوش مزاج دکھائی دے رہی تھی۔ کہیں یہ وہی انکل تو نہیں جو ہندوستان چلے گئے تھے؟ جان کو یاد آ گیا۔ ہاں، بالکل وہی۔ اب یہ لوٹ آئے ہیں۔ میری ان سے آج اچانک ہی ملاقات ہوئی تھی، اس نے مزید بتایا۔ جان نے آگے بڑھ کر مصافحہ کیا اور رسمی احوال دریافت کرنے لگا۔ ہندوستان کتنا عرصہ رہے آپ؟ اس نے برسبیل تذکرہ پوچھا۔ تقریباً 50 سال، چارلس مسکرایا۔ اپنے اہل خانہ سے ملاقات کے لیے میں ہر سال 1 ماہ کے لیے آیا کرتا تھا۔ پہلے ملازمت کرتا رہا، پھر کاروبار میں قسمت آزمائی۔ 50 سال؟ یعنی نصف صدی تک آپ ایک اجنبی سرزمین میں رہتے آئے ہیں؟ جان حیران ہوا۔ ہاں، اور یقین مانو مجھے یہ عرصہ بیت جانے کا بالکل اندازہ نہیں ہوا، کیونکہ ہندوستان ایک جادوئی سرزمین ہے۔ اس کی آب و ہوا، فضائیں، ماحول، وسائل اور سیاست سب کچھ ایک بھول بھلائیوں جیسا ہے۔ ان بھول بھلائیوں میں کھو کر انسان سب کچھ فراموش کر دیتا ہے۔ کمپنی کی حکومت اور آسائش جیسا لطف بھی تو کہیں نہیں، چارلس نے سرور میں کہا۔ جان اور کیتھرائن دلچسپی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا ہندوستان واقعی اتنا مجبور ہے کہ ہماری تجارتی کمپنی نے اس کے وسائل پر آسانی سے قبضہ کر لیا ہے اور اب اسے اپنے اشاروں پر چلا رہی ہے؟ کیتھرائن نے حیرانی سے پوچھا۔ اس سوال پر چارلس بھی لمحاتی طور پر خاموش ہو گیا اور گمبھیر انداز میں کہنے لگا۔ ہندوستان ایک مضبوط اور با اختیار ملک ہے۔ اس کے بادشاہ اور ریاستی حکمرانوں کو دیکھ کر بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو سکتا ہے، لیکن یہ طاقت و اختیار نفاق اور ہرس کی زنجیروں میں جکڑا گیا ہے۔ یہی قید اصل میں کمپنی کے اختیارات کو تقویت دے رہی ہے۔ ہندوستان میں کہاں ملازمت کرتے رہے ہیں آپ انکل؟ کیتھرائن نے پوچھا۔ بنگال میں، اور سچ بتاؤں تو کمپنی کو بنگال میں ہی سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، چارلس نے قدرے محتاط انداز میں بتایا۔ میں نے بھی اس بارے میں کافی کچھ سن رکھا ہے، جان نے کہا۔ علم ہوا تھا بنگال کے کسی حاکم نے اپنے جانشین کو وصیت کی تھی کہ انگریزوں کو کبھی قوت حاصل نہ کرنے دینا۔ اب میرے ذہن میں اس حاکم کا نام نہیں آ رہا۔ علی وردی خان، چارلس نے بے ساختہ کہا۔ علی وردی خان نے اپنے نواسے سراج الدولہ سے کہا تھا کہ انگریزوں کو سپاہی رکھنے اور قلعہ تعمیر کرنے کی اجازت نہ دینا۔
अगर ऐसा हुआ तो बंगाल तुम्हारा नहीं हो सकेगा। मैं उन्हीं दिनों तो वहां गया था। सच पूछो तो उस वक्त मैं नातजुर्बेकार था। एक अजनबी सरजमीन थी। ऐसी बातें मुझे परेशान कर देती थीं। नवाब सिराजुद्दौला के इक़्तिदार संभालने पर पेश आने वाले वाक़यात ने मुझे काफ़ी खौफज़दा कर दिया था। मुझे वो वक्त भी याद है जब नवाब ने कासिम बाज़ार में कारखाने पर हमला कर दिया था। वो कारखाना ज़्यादा मुस्तहकम नहीं था। नवाब की फ़ौज का मुकाबला नामुमकिन था। अंग्रेज़ सिपाहियों की तादाद भी बहुत कम थी। नवाब अगर चाहता तो उस वक्त हर अंग्रेज़ी बोलने वाली ज़बान कटवा देता, लेकिन उसने ऐसा ना किया। पता नहीं क्या सोचकर कलकत्ते का रुख कर लिया। फिर हमें इल्म हुआ कि फोर्ट विलियम के अफसरान ने उससे मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है। मैं एक बार फिर खौफज़दा हो गया। खैर, नवाब सिराजुद्दौला के होते हुए कंपनी कभी मुस्तहकम नहीं हो सकती थी। कंपनी ने भरपूर जहानत और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए शतरंज की बिसात बिछाई और नवाब का मोहरा बिलाखिर पिट गया। और एक मज़े की बात बताऊं, नवाब की उस शहमात में उसके करीबी साथियों का हाथ था। उस रोज़ मुझे यकीन हो गया कि अब हमें यहाँ कोई ख़तरा नहीं है। मैंने ठाठ से नौकरी की और बड़ी शान से अपने इख्तियारात का इस्तेमाल भी किया। बंगाल में क़हत के बारे में भी काफ़ी सुन रखा है। इन बातों में किस हद तक सच्चाई रही है? जॉन ने पूछा। जितना भी सुना है कम ही सुना होगा मेरे अजीज, चार्ल्स झुरझुराया। मैंने वो वक्त भी अपनी आंखों से देखा था। उस क़हत ने बंगाल की 1/3 से ज़ायद आबादी को मौत की नींद सुला दिया था। तो कंपनी ने उनके लिए कुछ नहीं किया अंकल? कैथराइन ने सवाल किया। चार्ल्स उसकी नासमझी और नादान सवाल पर मुस्कुराने लगा। बिल्कुल किया मेरी बच्ची। कंपनी के लिए तो एक सुनहरी मौका था। हम मुलाजमीन ने इंसानी लाशों के ऊपर खड़े होकर महासिल और मालिया का मुतालबा किया। हम नवाब सिराजुद्दौला थोड़ी ही थे कि उन पर तरस खाकर इमदाद करते। उनकी तकलीफ देखकर उनसे वाबस्ता खतरात ही नज़रअंदाज कर देते। कंपनी के गोदाम फलकबोस थे। उन गोदामों में अनाज की कसरत थी, लेकिन हमने ये गोदाम मुकफ़िल रखे। उनके काले पीले हिंदुस्तानियों को दाने दाने के लिए तड़पाया। हो सकता है तुम लोगों को मेरी बातें जालिमाना महसूस हो रही हों, लेकिन हकीकत यही है कि बका के लिए इंसान को कुछ भी करना चाहिए। अपनी कौम की तरक्की व इस्तेहकाम के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए। मैंने भी यही किया। अगर जिंदगी मोहलत दे तो दोबारा भी यही करूंगा। चार्ल्स का अज़म तीतनी था। हिंदुस्तान के मौजूदा हालात क्या हैं अंकल? कैथराइन ने यकदम पूछा। खुदा की मेहरबानी और कंपनी की भरपूर हिकमत अमली से बदतरी की तरफ माइल है। मुगलिया सल्तनत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। दिल्ली की मरकज़ियत ख़त्मुल क़रीब है। हर जानिब आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासतें पैदा हो रही हैं। कंपनी का कब्ज़ा दिन ब दिन मुस्तहकम हो रहा है, उसने एतमाद से बताया। और कुछ सोचकर जॉन से मुखातिब होकर कहने लगा, मुझे कैथी ने अभी बताया है कि तुम बेरोज़गारी से बहुत परेशान रहते हो। कंपनी में मुलाजिम होकर हिंदुस्तान क्यों नहीं चले जाते? क्या ऐसा मुमकिन है अंकल? कैथी पुरजोश हुई। क्या जॉन को कंपनी की मुलाजमत मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। तालीम याफ्ता, समझदार और बाशऊर इंसान है। मेरा मशवरा मानो तो कंपनी की मुलाजमत ज़रूर करो, वारे न्यारे हो जाएंगे। चार्ल्स ने इत्मीनान से कहा, आपकी पेशकश तो काफ़ी पुरकशिश है, लेकिन मैं आपकी तरह आहनी मिजाज का मालिक नहीं हूँ। कुछ अलग सोच और फितरत है। मैं ठहरा शायरी, फ़नून लतीफ़ा और दोस्ती का कायल। उस माहौल में कैसे ठहर सकूंगा? जॉन ने अपनी उलझन बयान की। हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी खूबी जानते हो क्या है? चार्ल्स ने उन दोनों की तरफ देखते हुए तवक्कुफ किया। हिंदुस्तान एक गर्मजोश मुल्क है। यह हर परदेसी का बाहें खोलकर इस्तकबाल करता है। कोई भी गरीबुल वतन जब उसकी बाहों में समा जाता है तो अपनाइयत की हिद्दत और खुलूस से उसे गर्विदा बनाकर उसके मसाइल अपने सर ले लेता है। उस सरजमीन में बहुत तनू है। तुम्हें वहाँ तहजीब, अदब, फ़नून लतीफ़ा, शानदार इमारतें, बाग, सराय, सब कुछ मिलेगा। शाही दरबार में शायर और फनकार बहुत सरमाया कमाते हैं। तुम ज़रा सी हिम्मत करके देखो, तुम्हें हर लिहाज से आसाइशें और सहूलतें मिलेंगी। चार्ल्स ने तरगीब दी। शायरी ने कभी किसी का पेट भरा है जो अब भर देगी? कैथराइन ने फौरन कहा, ये सब आसूदगी के चौंचले हैं। रोजगार और दौलत सबसे बड़ी हकीकत है। बिल्कुल दुरुस्त कहा। अगर तुम लोगों की रजामंदी हो तो मैं मुलाजमत के लिए तुम्हारी भरपूर मदद भी कर सकता हूं। चार्ल्स की इस फयास पेशकश पर कैथराइन की आंखें मजीद चमक उठीं। अगर ऐसा हो जाए तो हम जिंदगी में दोबारा जी उठेंगे।
قرض خواہ جان کو آنے لگے ہیں۔ اب تو باہر نکلتے ہوئے بھی یہی خوف آتا ہے کہ کوئی راہ چلتے ہی نہ روک کر قرض واپس مانگ لے۔ وہ آزردگی اور امید کی ملی جلی کیفیات میں مبتلا تھی۔ میرا یقین کرو کہتی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہندوستان تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ وہاں ہر قدم پر کوئی نہ کوئی مددگار مل جائے گا۔ کچھ لو اور کچھ دو کا معاملہ اپناتے ہی وہاں ہر قفل کھل جایا کرتا ہے، چارلس نے اپنے تجربات کے پیش نظر بتایا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ میرے اندر آپ جتنا حوصلہ تو نہیں کہ نصف صدی ایک اجنبی سرزمین پر بسر کر دوں۔ بس کچھ سال گزار لوں گا۔ جان نے حامی بھر لی۔ چارلس نے مسکرا کر اس کے فیصلے کی تائید کی اور انہیں مزید تجربات سے آگاہ کرنے لگا۔ چارلس کی معاونت کام آئی۔ جان کو کافی دوڑ دھوپ کے بعد کمپنی میں کلرک کی ملازمت مل گئی۔ اس روز کیتھرائن کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اسے ہندوستانی سرزمین کے رومان نے بے طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ چارلس سے بھی تقریباً روز ہی ملاقات رہتی۔ وہ انہیں مختلف آزمودہ باتیں بتایا کرتا۔ روانگی سے قبل جتنی جلد ممکن ہو سکے ہندوستانی زبان ضرور سیکھنا، اس نے مشورہ دیا۔ میں نے سنا تھا کہ وہاں انگریزی زبان سیکھنے پر سخت پابندی ہے۔ اکثر لوگ اسے اپنی مذہبی تعلیمات سے ٹکراؤ قرار دیتے ہیں۔ جان نے اپنی معلومات کا اظہار کیا۔ ہاں، تم نے بالکل درست سنا ہے۔ وہاں ایسا طبقہ بھی موجود ہے جو انگریزی زبان سے بہت خار کھاتا رہا ہے۔ خیر، اب حالات کچھ اور ہیں۔ ہندوستانی عوام انگریزی زبان سیکھ رہے ہیں۔ تم لوگ مقامی زبان سیکھ لو گے تو بہت فائدے میں رہو گے۔ چارلس کی اس تجویز پر جان نے تفہیمی انداز میں سر ہلا دیا۔ اسے اب سیاست اور جوڑ توڑ میں کافی دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی۔ کمپنی میں ملازمت اور ہندوستان پر مبینہ حاکمیت کے احساس نے سابقہ گریز کی کیفیت بھی از خود ہی ختم کر دی۔ اب وہ اپنی ذات بے حد معتبر محسوس کیا کرتا۔ یہ احساسات و کیفیات ہندوستان پہنچنے تک برقرار رہے۔ کلکتہ میں ابتدائی قیام اور ملازمت کے چند ہی ہفتوں میں انہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو گیا۔ انہیں سب سے پہلا مسئلہ موسم سے ہوا تھا۔ ان دنوں کلکتہ میں مانسونی بارشیں جاری تھیں۔ او خدا، آج تو یہ بارش مت بھیجنا۔ جان نے اپنے کندھے پر سلیب کا نشان بنایا۔ کیتھرائن مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں بھائی، تمہیں تو بارشیں بہت پسند تھیں؟ پسند تو خیر اب بھی ہیں، جان نے چھینپتے ہوئے کہا، لیکن لندن میں جو بارشیں مزاج میں گدگداہٹ پیدا کرتی ہیں اب وہی عجیب کوفت بن گئی ہیں۔ حبس اور پسینہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ہاں، یہ بات تو تم نے بالکل درست کہی۔ لندن میں رہ کر مجھے کبھی گرمی دانوں کی شکایت نہیں ہوئی۔ یہاں آتے ہی یہ تجربہ بھی سہ لیا ہے۔ کیتھرائن نے اپنا دکھ بیان کیا۔ اب تو آ گئے ہیں یہاں، بھلا یا برا جیسا بھی ہے سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ جان نے گہری سانس لی۔ امید ہے کہ موسم کی یہ میعاد جلد ختم ہو جائے گی۔ کیتھرائن نے اذیت کے باوجود شوہر کی حوصلہ افزائی کے لیے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مسائل پر قابو پانے کے لیے پرعزم تھی، لیکن اس کی ہمت بہت جلد ڈھہ گئی۔ کلکتہ میں مچھروں کی بہتات سے وہ شدید بیمار ہو گئی۔ بیوی کی یہ حالت دیکھ کر جان نے ایک بار پھر دوڑ دھوپ کی اور تبادلے کی درخواست دے دی۔ کمپنی کو مختصر عرصے میں ہی اس کی محنت و جانفشانی کا اندازہ ہو گیا تھا، لہٰذا افسران نے مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اودھ کے ریزیڈنٹ عملے میں منتقل کر دیا۔ جان سکون کا سانس لیتے ہوئے کیتھرائن کے ساتھ لکھنؤ منتقل ہو گیا۔ رومان پسند کیتھرائن اس شہر میں آ کر بہت خوش تھی۔ جان بھی ملازمت کی نئی ذمہ داریوں اور علاقے کی تبدیلی سے قدرے مطمئن ہو گیا تھا۔ کچھ عرصہ اسی اطمینان میں بسر ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ سر اٹھانے لگا۔ کمپنی کی جانب سے ملنے والی تنخواہ معقول صحیح، لیکن اتنی پرکشش بھی نہ تھی کہ اخراجات مکمل ہونے کے بعد زیادہ بچت کی جا سکے۔ یہ عدم توازن دونوں کے لیے خلش کا سبب بن گیا۔ وہ اپنے روزمرہ معلومات سے فراغت پا کر اکٹھے بیٹھتے تو یہی نقطہ زیر بحث آ جاتا۔ اگر ہم اسی رفتار سے چلتے رہے تو اپنی منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ کیتھرائن نے کہا۔ مجھے تو خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ جادو کی کون سی چھڑی گھماؤں کہ سب مسائل ایک بار ہی ختم ہو جائیں۔ ہمارے سبھی مسائل کا حل دولت ہے، زیادہ سے زیادہ دولت۔ کیتھرائن نے ہاتھ مسلے۔ مجھے تو ہندوستان میں ایسا کوئی پیڑ نظر نہیں آتا جس سے دولت اتار کر اپنے سارے قرض چکا دوں۔ وہ کوفت سے بولا۔ یہاں تم غلطی پر ہو، کیتھرائن نے نرمی سے ٹوکا۔ ہندوستان بذات خود ایک سونے کی دکان ہے۔ فائدہ اٹھانے کے لیے بس ذرا سی سمجھداری اور ذہانت کی ضرورت ہے۔ میں نے یہاں کے سیاسی حالات جیسی ابتری کہیں دیکھی ہی نہیں۔ ہاں، تمہاری بات بجا ہے، لیکن اس سونے کی کان تک رسائی کا راستہ بھی تو ملے۔ جان نے اپنی الجھن بیان کی۔
محض ملازمت سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے، تم کسی کاروبار کے لیے اپنا ہاتھ پاؤں مارو۔ اس نے مشورہ دیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ نقطہ میرے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ میں اس معاملے پر کئی بار سوچ چکا ہوں۔ محض سوچنے سے کیا ہوگا، عمل کیوں نہیں کرتے اس پر؟ وہ چنچلائی۔ کمپنی کے قانون نے میرے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، اس کی روح سے میں ذاتی کاروبار نہیں کر سکتا، جان نے تعصب سے کہا۔ کچھ لمحوں کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی حائل ہو گئی۔ تو اپنے نام سے کاروبار کے بجائے کسی مقامی شخص کے ساتھ شامل ہو جاؤ، محنت اس کی، سرمایہ تمہارا، منافع کی شرح کا تناسب قائم کر لینا۔ کیتھرائن نے راہ سجھائی۔ تمہاری بات میں دم تو ہے، لیکن یہاں بھی ایک مسئلہ درپیش ہوگا، اور اس بات کا اعتراف ابھی تھوڑی دیر پہلے تم خود بھی کر چکی ہو۔ کہیں تمہارا اشارہ لکھنؤ کے سیاسی حالات کی طرف تو نہیں ہے؟ وہ اس کا اشارہ فوراً بھانپ گئی۔ بالکل اسی کی بات کر رہا ہوں۔ کسی بھی ملک کے قومی حالات انفرادی زندگیوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوا کرتے ہیں۔ ہندوستان کے انتشار اس کے رہائشی میں سرایت کر چکا ہے۔ چلو میں ہندوستان بھر کے بجائے صرف لکھنؤ کی بات کر لیتا ہوں۔ یہاں دولت کمانا مشکل نہیں ہے۔ میں نے اس مختصر دورانیے میں اتنا تو جان ہی لیا ہے کہ اودھ کا حاکم غازی الدین حیدر، اس کا وزیر آغا معتمد طولہ، فضول خرچی، عاقبت نااندیشی اور بے پروائیوں میں بے مثل ہے۔ میں نے ایسے قصے بھی سنے ہیں کہ دربار میں نااہلوں کو بلا سبب کسی بھی بات پر خوش ہو کر ہزاروں روپے بخش دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ان حالات سے تو کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کیتھرائن نے فوراً لقمہ دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان منتشر حالات میں قومی مزاج بھی وہی صورت اختیار کر چکا ہے۔ میں نے جس حد تک مقامی افراد کو سمجھا اور پرکھا ہے، یہ لوگ وفادار ہیں اور نہ ہی اچھے رازدار۔ یہ اپنے ذرا سے مفاد کے لیے کسی کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ان کی بدنیتی کا یہ عالم ہے کہ اپنے خاندان سے مخلص دکھائی نہیں دیتے۔ قوم تو ذرا دور کی بات ہے۔ جان نے تفصیلی تجزیہ بیان کیا۔ ہاں میں تمہارا نکتہ سمجھ گئی ہوں۔ کیتھرائن نے متانت سے سر ہلا دیا۔ مقامی افراد اپنے قومی مزاج سے مغلوب ہیں تو تم اپنی قومی خصلت سے مجبور ہو۔ ان متضاد کا ٹکراؤ کاروباری شراکت کو پنپنے نہیں دے گا۔ بالکل درست کہا تم نے، یہی میری اصل پریشانی ہے۔ جان نے آسودگی کا سانس لیتے ہوئے اپنی معاملہ فہم بیوی کو محبت سے دیکھا۔ اس پریشانی کو پسے پوش ڈالنا ہی ہوگا جان۔ شراکت داری کا خطرہ مول لیے بغیر کامیابی یا ناکامی کا دعویٰ کس طرح کیا جا سکتا ہے بھلا؟ ایک بار قدم اٹھا کر دیکھو، خدا ہماری مدد ضرور کرے گا۔ کیتھرائن نے اسے ترغیب دی۔ جان نے تفہیمی انداز میں سر ہلا دیا۔ اس کے ذہن میں بھی بہرحال کچھ مبہم خاکے موجود تھے۔ وہ کسی قدر بہتر کردار کے حامل مقامی شخص سے گٹھ جوڑ کے بعد کاروبار کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد کسی نہ کسی ایسے وزیر یا درباری تک رسائی ضروری تھی جس سے زائد کمائی حاصل ہو سکے۔ اس ضمن میں وہ اپنی شاعرانہ صلاحیتوں سے بھی استفادہ کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے کہتی، میں یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں۔ کیتھرائن خوشی سے کھل اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشحالی، مسرت اور آسائشوں کے ہزاروں خواب جگنو بن کر جگمگانے لگے تھے۔ جان کی کوششیں بہت جلد باآور ثابت ہو گئیں۔ اسے کاروباری شرکت کے لیے ایک ہندو تاجر کالکا پرشاد کی معاونت میسر آ گئی۔ ان دونوں کے درمیان کپڑے اور نیل کے کاروبار پر معاملات طے ہو گئے۔ منافع کا تناسب کچھ زیادہ نہ صحیح تو کم بھی نہ تھا۔ آغاز کے لیے اتنا سہارا بہرحال کافی تھا۔ وقت کچھ اور گزرا تو کالکا پرشاد سے کاروباری تعلقات نے نجی نوعیت اختیار کر لی۔ جان نے مقامی تہوار پر کالکا پرشاد کو اپنے گھر مدعو کر لیا۔ ادھیڑ عمر، گہری سانولی رنگت، سفید دھوتی اور قمیص میں ملبوس کالکا کے سر پر بال ایک چٹیا کی صورت میں سر کے عقب میں لٹکے دکھائی دیتے۔ وہ اپنے اس انگریز شراکت دار سے بہت پرجوش انداز میں ملنے آیا۔ کیتھرائن نے اس کی اچھی آؤ بھگت کی۔ کھانے کے بعد اس نے ملازم سے کہہ کر شراب کے جام تپائی پر سجا دیے۔ کالکا پرشاد کی آنکھیں شراب اور کیتھرائن کے شباب سے چمک اٹھیں۔ وہ اس کے آتشی حسن سے بہت متاثر ہوا تھا۔ شراب کا دور چلتے ہی ان دونوں کی بے تکلفی مزید بڑھ گئی۔ تم بہت اچھی فطرت کے مالک ہو جان، میں نے بہت کم فرنگی تم جیسے دیکھے ہیں، کالکا پرشاد نے سرور میں کہا۔ شکریہ میرے دوست، حقیقت تو یہ ہے کہ تم بھی ایک اچھے انسان ہو۔ کالکا پرشاد کھل اٹھا۔ اب جب کہ تم نے مجھے کاروباری شریک سے دوست کا استھان بخش دیا ہے تو میرا بھی کرتویہ ہے کہ اپنے سجن متر کو اس کی بھلائی اور برائی سے ساودھان رکھوں۔ کہو کالکا پرشاد، جو بھی کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو، جان نے فیاضی سے کہا۔ تمہاری دھرم پتنی بہت سندر ہے جان، تم سے دوستی کے رشتے وہ میری بھابھی ہے،
اور ہمارے لیے بھابھی بالکل ماں سمان ہوتی ہے. تمہیں ان کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے. مجھے اپنی بیوی پر مکمل بھروسہ ہے. اسے رشتوں کا احترام کرنا آتا ہے، جان نے سختی سے کہا. بالکل ایسی ہی ہوں گی وہ، میں نے کب انکار کیا ہے. بھگوان کرے تمہارا یہ وشواس یوں ہی سلامت رہے. میں صرف تمہیں ساودھان کرنا چاہتا تھا. اپنی آنکھیں اور کان بہرحال ہر وقت کھلے رکھنا. کل کا پرشاد نے ایک اور مشورہ دیا اور شراب کے بقیہ جام ختم کرنے کے بعد رخصت ہو گیا. اس کے جاتے ہی جان خوابگاہ میں کیتھرائن کے پاس چلا آیا. چلا گیا تمہارا مہمان؟ کیتھرائن نے محبت سے اسے دیکھا. ہاں، اس دعوت اور خاطر مدارات کے لیے کافی شکریہ ادا کر رہا تھا، جان نے سنجیدگی سے بتایا. شوہر کی نبض شناس اور مزاج آشنا کیتھرائن چونک سی گئی تھی. کچھ عجیب سا ہی شخص لگا تھا مجھے. اس کی آنکھوں میں مکاری اور موقع پرستی دکھائی دی ہے. وہ صاف گوئی سے بولی. یہ سارا معاشرہ ہی ایسا ہے، یہاں ہر قدم پر ایسے لوگوں سے ٹاکرا ہوگا، جان نے بیزاری سے جواب دیا. مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں اس کی کسی بات نے بہت زیادہ ضرب لگائی ہے؟ کیتھرائن نے بڑی محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا. نہیں، اس کی تو کسی بات نے ضرب نہیں لگائی. جان نے کچھ سوچ کر نفی میں سر ہلایا. میں تو بس اس معاشرے کی اجتماعی کوتاہیوں کے متعلق سوچ کر ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہوں. یہ معاشرہ ایسا ہی رہے گا، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ ہم تو کچھ عرصہ یہاں قیام کے لیے آئے ہیں، اپنا ہدف پورا ہوتے ہی واپس چلے جائیں گے. کیتھرائن نے دلاسا دیا. ماحول انسانی سوچ اور نظریات پر بہت اثر ڈالتا ہے کیتھی. ہم جتنا بھی دامن چھڑائیں، ماحول کی کثافت اثر انداز ضرور ہوا کرتی ہے. اودھ کے اس اہم مرکز لکھنؤ میں جنسی بیرا روی عام نظر آتی ہے. وہ نپے تلے سے انداز میں بولا. تم شاید یہ بھول رہے ہو کہ ہم لندن جیسے آزاد معاشرے سے یہاں آئے ہیں. وہاں جیسی جنسی آزادی بھلا اور کہاں میسر ہوگی؟ کیتھرائن نے اسے آئینہ دکھایا. ہاں، درست کہہ رہی ہو، لیکن ایک فرق تو بہرحال اور بھی ہے. یہاں کے بادشاہ، وزیر اور نواب بے تحاشا دولت مند ہیں. امارات کی چکا چوند ہی اس ترغیب کو دوگنا بڑھا دیا کرتی ہے. کیتھرائن کے لیے اب اس کی الجھن بھانپنا مشکل نہ رہا تھا. اس شخص کی بدنیتی تو میں نے اس کی آنکھوں اور مختلف بہانوں سے میرا ہاتھ چھونے کے طریقوں سے ہی بھانپ لی تھی. 1 سال کا عرصہ بیت گیا. لکھنؤ میں گرمی اپنے جوبن پر تھی. موسم کی یہ شدت برداشت کرنا ابھی جان اور کیتھرائن کے بس سے باہر ہی تھا. وہ بہت قلیل وقت میں اپنی برداشت اور ضبط کھو دیتے. گرمی میں ان کا معمول بہرحال یہی تھا کہ وہ دوپہر سے سپہر تک اپنے کمرے میں آرام کرتے. کمرے کے دروازے اور کھڑکیوں پر خس کی ٹٹیاں استادا کی گئی تھیں. ملازم قدرے وقفے سے ان پر پانی چھڑک دیا کرتے. اس روز وہ تھکاوٹ کے باوجود آرام کرنے سے قاصر تھا. طبیعت میں سخت اضطراب چھلک رہا تھا. کیا بات ہے جان، اتنے مضطرب کیوں ہو آج؟ کیتھرائن نے تشویش سے پوچھا. قرض خواہوں کے متعلق سوچ رہا ہوں. وہ ہمارے اہل خانہ کو بہت زج کر رہے ہیں. ان کا گمان ہے کہ ہم دیوالیہ ہو کر یہاں روپوش ہیں اور اب کبھی لندن نہیں لوٹیں گے. اس نے بتایا. نہایت لغو بات ہے، ہم یہاں مستقل کیسے رہ سکیں گے بھلا؟ کیتھرائن نے بوجھل انداز میں کہا. وہ 1 سال گزارنے کے بعد بھی موسموں کی شدت سے مانوس نہیں ہو پائی تھی. میرا گمان تھا کہ منافع سے ملنے والی رقم وقتاً فوقتاً لندن بھیجتا رہوں گا. اس طرح قرض کا بوجھ ہلکا ہوتا جائے گا. تو اب نفع کی کیا صورتحال ہے؟ کل کا پرشاد سے ایک بار کھل کر بات کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے تجویز دی. وہ کہتا ہے کہ رقم کاروبار میں پھنسی ہوئی ہے، یکمشت منافع کے بجائے قسطوں میں ادائیگی کرے گا. جان نے منہ بنایا. مجھے یہ شخص شروع سے ہی بدنیت لگتا ہے. ہاں، اعتبار تو مجھے بھی نہیں ہے. ہماری مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے وہ. جان اس سے خاصا بیزار ہو چکا تھا. تو پھر اس سے جلد از جلد نجات کیوں نہیں حاصل کر لیتے؟ کوئی اور شراکت دار تلاش کر لو، اس نے مشورہ دیا. نہیں، اس طرح کام نہیں چل سکتا. کیا میں ہر سال شراکت دار ہی بدلتا رہوں گا؟ جان نے شد و مت سے سر ہلایا. تو پھر مزید کتنی دہائیوں تک وطن واپسی کا انتظار کرنا ہے؟ اس مشکل کا تو حل نکالو. کیتھرائن چنجلائی. حل تو ایک ہی ہے. آج میری مائیکل سے ملاقات ہوئی تھی. اس نے اپنے ایک ہم وطن دوست کا حوالہ دیا ہے. لندن میں وہ ہم سے زیادہ غریب تھا. قرض خواہ اس کی بوٹیاں نوچ لینے کے در پہ تھے، لیکن یہاں غازی الدین حیدر کا خاصہ تراش بن کر چند ہی سالوں میں دولت میں کھیلنے لگا ہے. لندن کے عمرہ بھی اس کی امارات کا مقابلہ نہ کر پائیں گے. مجھے تو سخت حسد محسوس ہونے لگا ہے. کیتھرائن نے کہا. کیا تم ایسی کوئی راہ نہیں نکال سکتے کہ غازی الدین حیدر یا اس کے وزیر کا اعتماد جیت لو؟ اگر وہ اپنی دولت لٹانے کے در پہ ہی ہیں تو تھوڑا بھلا ہمارا بھی ہو جائے گا. حسد تو مجھے بھی بہت ہوا تھا. دل چاہا کہ ریزیڈنسی سے استعفیٰ دے کر نواب کے دربار میں ملازم ہو جاؤں. اس سوکھی تنخواہ میں کیا رکھا ہے؟
لیکن دربار تک رسائی بھی تو آسان نہیں ہے، ہمیں کسی نہ کسی کی مدد تو درکار ہوگی۔ مائیکل کوئی مدد نہیں کر سکتا کیا؟ کیتھرائن نے پوچھا۔ نہیں، اس کی فطرت دیکھ کر مجھے کوئی توقع نہیں۔ نہایت کم ظرف شخص ہے وہ، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں اسے۔ جان کی مایوسی اور جھنجھلاہٹ دیکھ کر کیتھرائن اسے دلاسا دینے لگی۔ وہ دوپہر اسی گفتگو کے دوران سپہر میں ڈھل گئی۔ وہ دونوں آرام کا خیال ترک کر کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ خانسامہ خدا بخش ان کے پاس چلا آیا۔ اس کے بے چین انداز سے علم ہوتا تھا کہ معاملہ گھمبیر ہے۔ کیا بات ہے خدا بخش؟ سب خیریت تو ہے نا؟ جان نے چونک کر پوچھا۔ صاحب ذرا تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ چلیے گا، ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، خانسامہ نے محتاط نگاہوں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ تو یہیں کر لو، میں نے کیتھرائن سے اپنا ذاتی یا پیشہ ورانہ کوئی بھی مسئلہ پوشیدہ نہیں رکھا۔ جان نے اسے ایک جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے صاحب، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ابھی میرے ساتھ چلیے، بعد میں بھلے ہی بیگم صاحبہ کو جیسی مرضی بتا دیجیے گا۔ جان اس کے اصرار پر خاموش ہو گیا۔ کیتھرائن نے اشارے سے اسے جانے کا اندیا دے دیا اور پرسوچ انداز میں خدا بخش کو دیکھنے لگی۔ خدا بخش جان کو اپنے ہمراہ لیے اس رہائش گاہ کے عقبی سمت چلا آیا، جہاں فالتو اشیاء کا ایک گودام نما کمرہ موجود تھا۔ کمرے کے باہر رک کر اس نے ایک بار پھر محتاط نگاہوں سے قریب و جوار کا جائزہ لیا اور سرگوشی میں کہنے لگا۔ صاحب میں بہت عرصے سے یہاں ملازم ہوں، میں نے آپ کے دیگر ہم وطن افراد کا بھی بہت قریب سے مشاہدہ کیا ہے۔ میں بلا خوشامد ایک بات کہوں گا کہ برطانوی قومی روایات بہت اعلیٰ ہیں، آپ لوگ انسان دوست اور اصول پرست ہیں۔ خدا بخش کے اس فدیانہ انداز اور الفاظ نے جان کا سر احساس تفاخر سے بلند کر دیا۔ بے شک ایسا ہی ہے، ہم انسانیت کے ناطے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جان کی اس بات پر خدا بخش کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ موضوع گفتگو اب اس کے ٹھپ پر آ گیا تھا۔ جی صاحب، اس وقت بھی آپ کی جانب سے ایسے ہی ایک قدم کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اپنی قومی روایت کے مطابق حق کا ساتھ دے دیا تو مستقبل میں بہت سے مسائل از خود حل ہو جائیں گے۔ خدا بخش کی اس مبہم بات پر جان سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آئیے میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہتا ہوں، اس نے اندرونی سمت پڑھتے ہوئے کہا۔ جان اس کے پیچھے چل دیا۔ گودام میں اسے ایک شخص دکھائی دیا، وجیح، باوقار اور خوش پوش۔ اس کی عمر 30 سال سے زیادہ نہ تھی، آنکھوں میں گہری اداسی جھلک رہی تھی۔ میں اپنے صاحب کو یہاں لے آیا ہوں، آپ ان سے بات کر لیجئے، میرے صاحب بہت با اصول اور حق کو ہیں، وہ آپ سے ضرور تعاون کریں گے۔ خدا بخش نے اس اجنبی سے کہا۔ ہم نے کسی سے کیا حکایت کہنی ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں کچھ روز کے لیے پناہ درکار ہے، اس کے بعد جیسے ہی کوئی مناسب انتظام ہوا ہم فیض آباد روانہ ہو جائیں گے۔ وہ شخص ضرورت مند ہونے کے باوجود بے حد انا پرست اور خوددار دکھائی دے رہا تھا۔ خدا بخش نے جذبیس ہوتے ہوئے اسے دیکھا اور معاملہ گوش گزارنے کی ذمہ داری خود سنبھال لی۔ اس نے جان سے مخاطب ہو کر کہا، صاحب یہ نواب شاہ احمد علی خان ہیں، ان کا تعلق غازی الدین حیدر کے خانوادے سے ہے۔ درباری معاملات کی نزاکتیں آپ اتنی گہرائی میں کہاں جانتے ہوں گے، ایک لمحے میں مصاحب اور اگلے ہی پل جانی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ نواب شاہ احمد بھی اسی گردش زمانہ کا شکار ہوئے ہیں۔ غازی الدین حیدر ان پر بے پناہ اعتماد کرتے تھے۔ دربار میں کچھ سازشی عناصر سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، انہوں نے سازشوں کا ایسا جال تیار کیا کہ غازی الدین ان کی جان کے ترپے ہو گئے۔ زندگی بچانے کے لیے نواب صاحب کو اپنا گھر بار چھوڑ کر آنا پڑا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ اس کٹھن وقت میں کچھ عرصے پر محیط خدمت کاری رہی ہے۔ میں نے ہی انہیں مشورہ دیا تھا کہ ریزیڈنٹ یا ان کے عملے کے کسی بھی فرد کی رہائش کا شک کے دائرے میں نہیں آئے گی۔ کہیے صاحب، میں نے کچھ غلط کہا کیا؟ اس مشکل میں صرف آپ ہی نواب صاحب کے لیے سہارا بن سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی انسان دوستی کا واسطہ، انہیں پناہ دے دیجیے۔ خدا بخش نے ہاتھ جوڑے۔ میں تمہارا معاملہ سمجھ گیا ہوں خدا بخش، جان نے متانت سے سر ہلا دیا۔ مجھے نواب شاہ احمد کو یہاں پناہ دینے میں بالکل اعتراض نہیں، لیکن ہم انسانیت پسند ہیں تو قانون پرست بھی ہیں، اس معاملے میں مجھے ریزیڈنٹ سے اجازت لینی پڑے گی۔ نواب نے اس بات پر جان کو بغور دیکھا اور ایک توقف سے کہنے لگا۔ خدا بخش نے اس معاملے کو بہت ہی زیادہ ہی سنگین بنا کر پیش کر دیا۔ ہم غازی الدین سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، آج ناراض ہیں تو کل مان بھی جائیں گے۔ ہمیں تو بس ایک چھوٹی سی مدد درکار ہے، ہمارا ایک رقعہ دے کر کسی قابل اعتبار شخص کو
قصر شہامت بھیج دیجیے، ہمیں فیض آباد روانگی کے لیے کچھ اسباب منگوانا ہے۔ ہاں، رقہ لے جانے والا شخص 10,000 روپے انعام کا مستحق بھی ہوگا، ہم اس بات کا اندراج بھی کر دیں گے۔ نواب شہامت نے بے نیازی سے کہا۔ 10,000 روپے کا ذکر سنتے ہی جان کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہونے لگی۔ تما نے یکدم غلبہ پایا اور وہ بے اختیار کہہ اٹھا، فیض آباد جانے کی کیا ضرورت ہے نواب صاحب؟ آپ کو ویسے کوئی اسباب منگوانا ہے تو کہیے، میری رہائش گاہ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، ریزیڈنٹ صاحب کو بھی میں سنبھال لوں گا۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ فیض آباد روانگی کے بجائے یہیں لکھنؤ میں رہ کر بادشاہ سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ جان کے پیترا بدلتے ہی نواب شہامت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ مچھلی نے چارہ نکل لیا ہے۔ اس نے قدرے تردد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا سامان اور رقم منگوا لی۔ 10,000 کی رقم یکمشت دیکھ کر کیتھرائن کا رد عمل بھی شوہر جیسا ہی تھا۔ کیا یہ سارے پیسے ہمارے ہیں؟ کیا واقعی؟ وہ رقم ٹٹولنے لگی۔ ہاں واقعی، یقین کر لو کیتھی، یہ دولت اب ہماری ہے۔ جان بھی پرجوش تھا۔ کیا وہ مہمان حقیقتاً اتنا دولت مند ہے؟ ایک بار سامان لانے کے لیے 10,000 روپے ادا کر دیے؟ کیتھرائن حسرت سے بولی۔ وہ ہمارے گمان سے بھی زیادہ دولت مند اور اس وقت واقعی ضرورت مند ہے۔ ہم اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی راہیں بھی ہموار کر سکتے ہیں۔ جان نے اپنے ذہن میں پرورتا نیا منصوبہ بتایا اور ایک توقف سے کہنے لگا، ہم اسے گودام یا کسی الگ تھلگ کمرے میں ٹھہرانے کے بجائے اپنا بغلی کمرہ فراہم کر دیں گے۔ اس کی ہر ضرورت و آرام کا بھی خاص خیال رکھیں گے۔ آج نہیں تو کل وہ بادشاہ کا اعتماد دوبارہ حاصل کر لے گا۔ ہماری یہ مہمان نوازی اسے احسان بن کر ہمیشہ یاد رہے گی اور وہ اپنی فطرت و عہدے سے مجبور ہو کر یہ احسان چکانے کی کوشش بھی ضرور کرے گا۔ کیتھرائن کی سوچتی نگاہوں اور چہرے پر اطمینان کی جھلک سے واضح تھا کہ وہ بھی اس منصوبے سے کلی متفق ہے۔ نواب شہامت کے لیے کمرہ مکمل آرام دہ بنا دیا گیا۔ کیتھرائن بھی حد الامکان اس کی روزمرہ ضروریات کا خیال رکھنے لگی۔ اگلے چند روز میں وہ نواب شہامت کو زندہ دلی، نفاست طبع، علمیت و ذوق اور معاملہ فہمی کے قائل ہو گئے۔ وہ اہل زبان ہی کی طرح انگریزی بھی بول لیا کرتا۔ جان اور کیتھرائن کے دل میں اس کے لیے خود بخود احترام پیدا ہونے لگا۔ چند روز مزید گزرے تو نواب شہامت کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جان اس صورتحال پر تشویش زدہ ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ کیا ریزیڈنٹ سے ڈاکٹر بلوایا جائے؟ کیتھرائن نے پوچھا۔ نہیں، اس طرح تو یہ معاملہ ہمارے ہی گلے پڑ جائے گا۔ ہم ابھی نواب کی یہاں موجودگی کسی پر ظاہر نہیں کر سکتے، جان نے فوراً کہا۔ پھر تو کسی مقامی طبیب سے علاج کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ مقامی افراد تو یوں بھی قابل اعتبار نہیں ہیں، کیتھرائن تشویش زدہ انداز میں بولی۔ ایک ہی صورت باقی ہے، جان نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ ہم خدا بخش کو کسی حکیم کے پاس بھیج دیتے ہیں، وہ مریض کا احوال بتا کر دوا لے آئے گا۔ خدا نے چاہا تو نواب شہامت بالکل تندرست ہو جائے گا۔ کیتھرائن نے اس تجویز کی توثیق کر دی۔ خدا بخش نے فوراً حامی بھر لی۔ ادویات آتے ہی کیتھرائن نے نواب کی تیمارداری کا فریضہ خود سنبھال لیا۔ وہ جان کے ملازمت پر جانے کے بعد اس کی ہر چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کا خود خیال رکھتی، وقت پر دوا دیتی، یونانی ادویات کے وہ نسخے خدا بخش تیار کر دیتا تھا جنہیں کیتھرائن پیالے میں بھر کر نواب کو تھما دیتی۔ وہ مسکراتے ہوئے پیالہ تھامتا اور غٹا غٹ ختم کر دیتا۔ کیتھرائن اس کے حوصلے اور ضبط پر حیران ہوا کرتی۔ دوا کی کڑواہٹ کا اسے خود بھی اچھی طرح اندازہ تھا۔ چند روز کی محنت اور بھرپور تیمارداری سے اس کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی۔ ہم آپ کا یہ نیا احسان کس طرح چکائیں گے کیتھرائن صاحبہ؟ ایک روز دوا ختم کرتے ہی نواب نے اسے مخاطب کیا۔ آپ ہمارے مہمان ہیں نواب صاحب، اور مہمان پر کسی بھی تہذیب میں احسان کا کوئی رواج نہیں ہوتا۔ مہمان تو خدا کی رحمت ہوتے ہیں، وہ نرمی سے بولی۔ آپ کے ظاہر کی طرح باطن بھی بہت خوبصورت ہے کیتھرائن صاحبہ۔ نواب شہامت نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ کیتھرائن اس کے انداز پر جھینپ گئی۔ اسے نواب کی نگاہوں میں پہلے کی نسبت زیادہ پسندیدگی اور چمک محسوس ہوئی تھی۔ ہم سچ کہہ رہے ہیں، آپ بہت منفرد خاتون ہیں۔ ہم نے آپ جیسی خوبیاں آج تک کسی میں نہیں دیکھیں۔ شہامت نے اس کی خاموشی سے مزید شہ پاتے ہوئے کہا۔ منفرد تو آپ ہیں نواب صاحب، آپ جیسی رواں زبان دانی، دلچسپ انداز گفتگو، حاضر جوابی اور روشن خیالی میں نے بھی کہیں مشرقی مرد میں نہیں دیکھی۔ کیتھرائن نے اپنی رائے دی۔ یہ بات تو بالکل بجا فرمائی آپ نے، اس نے بے ساختہ کہا۔ ہم بظاہر مشرقی ہیں
لیکن ہمارے دل و دماغ مغربیت سے زیادہ متاثر ہیں۔ کبھی کبھی تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم غلط خطۂ زمین پر پیدا ہو گئے ہیں۔ شہامت کی اس بات پر کیتھرائن نے محض مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ اس مسکراہٹ میں افسردگی کی چھلک نے نواب شہامت کو کھل کر بات کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس مختصر دورانیے میں ہی ان دونوں کے کئی مسائل سے آگاہ ہو چکا تھا۔ جان صاحب کی تنخواہ کیا ہے کمپنی میں ویسے؟ اس نے ایک توقف کے بعد پوچھا۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہی سمجھیے، کیتھرائن نے ٹالا۔ ویسے اس ناچیز کا مشورہ مانیے تو ہمارے عزیز غازی الدین حیدر کے دربار میں کسی ملازمت کی کوشش کیجیے، اس نے مشورہ دیا۔ ہماری وہاں تک رسائی کیسے ممکن ہے؟ ہاں، اگر آپ اپنی سابقہ حیثیت پر بحال ہو جائیں تو شاید ہماری بھی کچھ سنی جائے، وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی۔ نواب شہامت نے ایک بار پھر گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور اپنے لباس سے چابیوں کا ایک گچھا نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ آپ کو زحمت نہ ہو تو ہمارا صندوق کھول دیجیے۔ کیتھرائن نے چابیاں تھامی اور ایک جانب رکھے صندوق کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اسے اپنی پشت پر نواب صاحب کی نظروں کا ارتکاز واضح محسوس ہو رہا تھا۔ صندوق کھلنے کے بعد نواب نے شاہانہ انداز میں کہا، ایک تھیلی دکھائی دے گی آپ کو؟ اسے ہمارے پاس لے آئیے۔ کیتھرائن نے ایسا ہی کیا۔ نواب نے تھیلی تھامتے ہی اپنا ہاتھ کیتھرائن کے ہاتھ سے مس کر دیا۔ کیتھرائن نے غیر محسوس طریقے سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ شہامت کی نظروں میں چمک مزید گہری ہو گئی۔ اس نے تھیلی دوبارہ کیتھرائن کی جانب بڑھا دی۔ یہ لیجیے، ہماری جانب سے ایک حقیر تحفہ قبول کیجیے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ یہ کس لیے نواب صاحب؟ کیا آپ ہمارے خلوص اور مہمان نوازی کی قیمت ادا کر رہے ہیں؟ کیتھرائن بھی سنجیدہ ہو گئی۔ واللہ ایسا بالکل نہیں ہے، ہم واقعی دلی طور پر تحفہ پیش کر رہے ہیں، نواب نے تڑپ کر کہا۔ نہیں، میں ایسے نہیں لے سکتی، میرے شوہر کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئے گی۔ کیتھرائن نے وہ تھیلی ایک جانب رکھ دی۔ ہمارا یقین کیجیے، ہم یہ تحفہ کسی غلط نیت سے نہیں دے رہے ہیں، اس نے سمجھانا چاہا۔ اگر ایسا ہی ہے تو یہ تھیلی جان کو دے دیجیے گا، اگر وہ قبول کر لے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں اپنے شوہر کی محبت اور اطاعت کے لیے پابند ہوں، کیتھرائن نے اسے جتایا۔ آپ ہماری نیت پر شک نہ کریں کیتھرائن صاحبہ، لیکن یہ تحفہ جان صاحب کے سامنے نہیں دیا جا سکتا۔ اس نے کیتھرائن کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر ایک توقف سے کہنے لگا، ہم مرد کی سوچ اور فطرت کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ گھر بنانے سنوارنے مشکلات سے لڑنے کا حوصلہ عورت میں زیادہ ہوتا ہے، وہ مرد سے کہیں بڑھ کر معاملہ فہم ہوتی ہے۔ ہم معذرت کے ساتھ کہنا چاہیں گے کہ آپ کے گھر میں رہتے ہوئے کچھ ایسی باتیں بھی سماج کا حصہ بنی ہیں جو شاید نہیں بننی چاہیے تھیں۔ ہمیں علم ہوا ہے کہ آپ کے ذمے کافی قرض واجب الادا ہے، آپ دونوں اس قرض کی ادائیگی کے لیے بہت فکر مند بھی رہتے ہیں۔ اب اگر ہم بھی یہی بات جان صاحب سے کریں گے تو وہ اسے اپنی انا اور وقار کا مسئلہ بنا لیں گے۔ اس تجزیے اور اندازوں پر کیتھرائن خاموش رہ گئی۔ بات کچھ غلط بھی نہ تھی۔ اس کی خاموشی میں پوشیدہ تذبذب بھانپنے کے بعد نواب شہامت نے کہا، آپ نے ہمارے مشکل وقت میں بہت ساتھ دیا ہے۔ ہم جب سوچتے ہیں کہ ہمارا محسن یہاں مالی پریشانیوں کا شکار اور مقروض ہیں تو یقین مانیے کہ دل کٹنے لگتا ہے۔ ہم آج اور ابھی اسی لمحے آپ کو قول دیتے ہیں کہ آپ کا تمام تر قرض کسی بھی طرح چکا دیں گے۔ آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے کہ اس قرض کی رقم در حقیقت کتنی ہے؟ ہماری سماعت میں کچھ ایسا پہنچا تو تھا کہ 6000 پاؤنڈ واجب الادا ہیں، جو انشاءاللہ اب نہیں رہیں گے۔ آپ خود کو مکمل آزاد اور پرسکون سمجھیے۔ مناسب سمجھے تو اس تھیلی میں موجود رقم گن لیجئے تاکہ ہم بقیہ کا بھی بندوبست کر سکیں۔ اس کی پیشکش نے کیتھرائن کو دم بخود کر دیا۔ اس نے تھیلی قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تھیلی قدرے وزنی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ نواب صاحب، ایسی فیاضی اور دریا دلی میں نے کہیں دیکھی نہ سنی۔ شہامت علی کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اسے مغربی حسن کی اس ساحرہ کو اپنی جانب متوجہ کرنے کا گر معلوم ہو گیا تھا۔ نواب شہامت نے اسے مزید چارہ ڈالتے رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ جان دفتر سے تھکا ہارا واپس آیا تو کیتھرائن نے بہت گرم جوشی اور محبت سے اس کا استقبال کیا۔ آج دفتر میں زیادہ کام تھا کیا؟ تھکاوٹ کچھ معمول سے زیادہ دکھائی دے رہی ہے، اس نے نرمی سے دریافت کیا۔ نہیں، کام اور ذمہ داریاں کہاں تھکاتے ہیں انسان کو۔ انسان تو رویوں اور ناہمواریوں سے اعصابی انتشار میں مبتلا ہوا کرتا ہے، جان نے حقیقت بیان کی۔ سمجھ گئی، لگتا ہے آج پھر کل کا پرشاد سے ملاقات کر کے آئے ہو۔
کیتھرائن نے فوراً تجزیہ کیا۔ ہاں، اس کے ذمے 2000 واجب الادا تھے، وہی طلب کرنے گیا تھا۔ جان بستر پر بیٹھ گیا۔ اور اس بار کالکا پرشاد نے کیا بہانہ بنا کر ٹالا؟ کیتھرائن نے پوچھا۔ کہنے لگا مجھے ادائیگی سے کب انکار ہے، رقم تمہاری ہے اور میں نے ہر حال میں دینی ہی ہے، لیکن بازار میں پھیلی ہوئی وصولی ذرا آرام سے ہی ہوگی۔ وہ بیزاری سے بولا۔ تو تم نے اسے یہ کیوں نہ کہا کہ حساب کتاب صاف نہ ہوا تو اپنے حصے کا کاروبار ختم کر دو گے؟ پچھلی بار ہمارے درمیان ایسا ہی کہنا طے ہوا تھا نا؟ اس نے یاد دہانی کروائی۔ ہاں، میں نے بھی یہی کہا تھا، جان نے منہ بنایا۔ جوابی طور پر وہ مجھے کہنے لگا کہ کاروبار جاری رکھنا یا نہ رکھنا تمہارا ذاتی فیصلہ ہے، لیکن کاروبار ختم کرنے کی صورت میں پھنسی ہوئی رقم کی وصولی کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ رقم ڈوبی ہی سمجھو۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ کیتھرائن بدحواس ہو گئی۔ رقم کیسے ڈوب سکتی ہے؟ میں نے بھی اس سے یہی سوال کیا کہ ہندوستان میں کاروبار ایسی بددیانتی سے ہوا کرتے ہیں کیا؟ ہمارے انگلستان میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ جواب میں کہنے لگا، اسے انگلستان کے اصول اور قاعدوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اسے تو اپنے ملکی معاملات سے مطلب ہے۔ جان کے اس جواب پر کیتھرائن بھی تعصف میں مبتلا ہو گئی۔ جان نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا، میں چاہتا تو اس سے مزید الجھنے لگتا، لیکن اس بددیانت شخص سے بحث کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اس کا علاج میں نے ڈھونڈ لیا ہے۔ اس علاج کا دورانیہ طویل سہی لیکن کارگر ثابت ہوگا۔ اگر نواب شہامت اپنے عہدے پر بحال ہو گیا تو تم دیکھنا کہ میں اس کالکا پرشاد کا کیا حال کرواتا ہوں۔ اسے تمہاری سوچ یا نیت کا اندازہ تو نہیں ہوا ہے؟ کیتھرائن نے پوچھا۔ نہیں، میں نے ایک لمحے کے لیے بھی خوش اخلاقی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اس نے دانت پیسے۔ اس کی ایسی کی تیسی۔ کالکا پرشاد نے ہمیں احمق اور لاوارث سمجھ لیا ہے، اب اس کا علاج ضروری ہو گیا ہے۔ کیتھرائن نے غصے سے کہا، تم فکر نہ کرو، میں شہامت علی خان اور غازی الدین حیدر کی رنجشیں دور کروانے کے لیے ذاتی کوششیں کروں گا۔ اس نواب کی صورت میں ترپ کا پتہ ہاتھ میں موجود ہے، فائدہ تو ہر حال میں اٹھانا ہی ہے۔ اس نے دلاسا دیا۔ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ نواب شہامت ہمارے احسان کا بدلہ ضرور چکائے گا۔ کیتھرائن کو رقم کی تھیلی یاد آئی تو امید کا ماخذ بھی کئی گنا بڑھ گیا۔ نواب شہامت کی طبیعت اب بہتری کی جانب مائل تھی۔ کیتھرائن نے اس کی خدمت و تیمارداری میں کوئی کسر اٹھانا رکھی ہوئی تھی۔ اس کی خوش اخلاقی، شیریں بیانی اور نرمی نواب کے دل میں چٹکیاں بھرنے لگتیں۔ وہ اس کے حسن سے پہلے ہی متاثر تھا، اب شخصی خوبیوں کے سامنے بالکل ہی ڈھیر ہوتا جا رہا تھا۔ تنہائی ملتے ہی اس کے ذہن میں منتشر خیالات کی یلغار ہونے لگتی۔ دل میں شدت سے خواہش ابھرتی کہ کیتھرائن اسے اس بے سر و سامانی کے عالم کے بجائے اس وقت ملی ہوتی جب غازی الدین حیدر کے دربار میں شاہی تمکنت عروج پر تھی۔ اس صورت میں وہ اسے اپنے شاہانہ رکھ رکھاؤ اور امارت سے مروب کر کے جان سے علیحدگی پر بھی مجبور کر دیتا۔ کیتھرائن کی ہر بار آمد، گفتگو اور رفاقت اس کے خیالات کو مزید پراشتیاق بنانے لگتی۔ اس انتشار سے بچاؤ کے لیے نواب شہامت نے خدا بخش کو شراب فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ خدا بخش نے لالچ میں اس کی یہ فرمائش فوراً پوری کر دی۔ ہم تمہاری خدمت گزاری سے بہت خوش ہیں خدا بخش، تم نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ اس نے شراب کا جام تھامتے ہوئے کہا۔ خاکسار تو آپ کا غلام ہے نواب صاحب، وہ فتویانہ انداز میں بولا۔ نواب شہامت کی خوشامد کرنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ ایک طرف اس سے مالی فوائد حاصل کرنا چاہتا تھا تو دوسری سمت جان اور کیتھرائن پر اپنی دولت و عنایات نچھاور کرنے سے بھی روکنا چاہتا تھا۔ لگتا ہے کسی خاص مسئلے میں گم ہو خدا بخش؟ شہامت نے اس کی جانب بغور دیکھا۔ بالکل نہیں حضور، میں تو بس بادشاہ اور آپ کے متعلق سوچ رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر بولا، یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے عزیز غازی الدین حیدر اور ہمارا معاملہ خاص نہیں بلکہ عام سی بات ہے؟ شہامت نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ارے نہیں حضور، توبہ کیجئے، وہ فوراً بولا۔ میں تو بس یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کے باہمی اختلافات جلدی ختم ہو جائیں تاکہ آپ اس بے سر و سامانی سے نجات پالیں۔ مجھے کیا علم نہیں کہ کسی کے گھر یوں پڑے رہنا آپ کی تباہ پر کتنا ناگوار گزرتا ہوگا، اور ویسے بھی مہمانداری بوجھ بننے سے پہلے ختم ہو جانا ہی تہذیب کے موافق ہوتا ہے۔ کیا ہمارے میزبانوں نے تم سے کوئی شکایت کی ہے کہ وہ اس مہمان نوازی سے دب رہے ہیں؟ شہامت علی نے شراب حلق میں اڈیلی۔ حضور، ضروری تو نہیں کہ ہر بات زبان سے ہی ادا کی جائے، رویہ اور تاثرات بھی تو کوئی شے ہوتے ہیں۔ پھر میں نے ان میاں بیوی کو اس بات پر بھی جھگڑتے دیکھا کہ قصر شہامت سے سامان منگوانے کے لیے جان صاحب خود کیوں گئے؟
کسی ملازم یا خدا بخش سے کیوں نہ کہہ دیا؟ ملازمین کے کام اب کمپنی کے اہلکار کیوں کریں؟ اس نے بڑے اطمینان سے جھوٹ تراشا۔ ہاں، یہ تو بہت نامناسب بات کہی انہوں نے، شہامت نے تعصب جتایا۔ وہ اس ایک ہی پل میں خدا بخش کا اصل مدعا سمجھ گیا تھا۔ اسے یقیناً لالچ نے گھیر لیا تھا۔ یہ خاکسار آپ کی یوں تذلیل نہیں سہ سکتا حضور، آئندہ آپ کا ہر کام میں خود کروں گا، اس نے شہامت کے گھٹنے دباتے ہوئے کہا۔ نواب نے دانستہ خاموشی اختیار کیے رکھی۔ میں آپ سے ایک اور بات کا ذکر کرنا بھول ہی گیا۔ اف خدایا، اتنی اہم بات میرے ذہن سے کیسے نکل گئی؟ اس نے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ کل مجھے آغا میر معتمد طولہ اور وزیر اعظم نے اپنے پاس طلب کیا تھا، کہیں انہیں شک تو نہیں ہو گیا کہ ہم یہاں روپوش ہیں؟ شہامت چونکا۔ شک؟ نہیں حضور، انہیں تو مکمل یقین ہے کہ آپ یہیں ہیں۔ بہت خطرناک مزاج دکھائی دے رہا تھا ان کا۔ میں نے جھوٹے حلف اٹھا کر انہیں کہا کہ نواب صاحب کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے مجھے انعام کا لالچ بھی دیا، لیکن حضور میں آپ سے نمک حرامی کیسے کر سکتا تھا؟ خدا بخش کے اس دلدوز بیان پر شہامت علی سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ اسے خدا بخش کے لالچ اور کردار کی وجہ سے اس بات کا یقین تو نہ تھا کہ ایسا حقیقتاً بھی ہوا ہوگا، تاہم سچائی کا 1% تناسب بھی معاملہ خاصا سنگین بنا سکتا تھا۔ خدا بخش بالواسطہ یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ وزیر اعظم کے انعام و اکرام ٹھکرا آیا ہے، لہٰذا نواب شہامت کی جانب سے کوئی مالی مدد حاصل نہ ہوئی تو وہ اپنی وفاداری تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ ہمیں تمہاری یہ ادا پسند آئی، اس نے ٹھہراؤ سے کہا۔ نمک حلالی تو یوں بھی ہمارا پسندیدہ وصف ہے، تمہیں اس خوبی کا انعام ضرور ملے گا۔ اس یقین دہانی پر خدا بخش کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد رخصت ہوا تو نواب شہامت کو گہری سوچ و تفکرات نے گھیر لیا۔ حالات کا یہ رخ بے حد ناگوار تھا۔ کیا بات ہے نواب صاحب، آپ کچھ فکر مند دکھائی دے رہے ہیں؟ کیتھرائن بھی کمرے میں چلی آئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی شہامت علی کی نظریں واپس جھکنا بھول گئیں۔ کیتھرائن کی کھلی زلفیں، کھلتی ہوئی رنگت، نیلگوں آنکھیں اور چست لباس دل میں قیامت برپا کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا ہے آپ کچھ فکر مند دکھائی دے رہے ہیں نواب صاحب، اس نے اپنا سوال دہرایا۔ ہم آپ ہی کے متعلق سوچ رہے تھے کہ مہمان نوازی میں کہیں آپ پر بوجھ نہ بن جائیں، ایسے گمان سے آپ ہماری توہین کر رہے ہیں، وہ آزردہ ہوئی۔ نہیں، ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، ہم نے تو محض ایک خدشہ بیان کیا کہ کہیں ہماری وجہ سے آپ دونوں کو پیشہ ورانہ مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ اگر اودھ کے عہدیداران کو ہماری یہاں روپوشی کا علم ہو گیا تو وہ آپ کا ناطقہ بند کر دیں گے۔ شہامت علی کیتھرائن کی آزردگی اور خفگی برداشت نہ کر سکا۔ ایسا تو ممکن نہیں، معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ ریزیڈنٹ کے عملے کی تلاشی کی تاب دہلی کے بادشاہ میں بھی نہیں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ آپ نے ہمارا بہت خیال رکھا ہے، اب ہمارا فیض آباد چلے جانا ہی بہتر ہے، شہامت نے نرمی سے کہا۔ ہرگز نہیں، میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، اتنی دقتوں سے تو طبیعت سنبھلی ہے، ذرا سی بے احتیاطی کہیں آپ کو پھر بیمار نہ کر دے۔ کیتھرائن نے دھونس جتائی۔ کیا آپ ہمارے لیے اتنی فکر مند ہیں؟ شہامت علی نے اسے گہری پرشوق اور جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ جی ہاں، اور میں نے جان سے بات کر لی ہے، وہ پوری کوشش کرے گا کہ ریزیڈنٹ کے توسط سے غازی الدین حیدر پر دباؤ ڈال کر آپ کے معاملات بہتر کروائے جائیں، وہ اچھلائی۔ اپنوں پر احسان نہیں کیا جاتا نواب صاحب، اپنوں کے مسائل دل سے حل کیے جاتے ہیں۔ کیتھرائن اس کی نظروں میں پوشیدہ اشارات بھانپ کر شرماتے ہوئے بولی۔ اس کے الفاظ و انداز نے شہامت کو مزید ریشہ ختمی کر دیا۔ ایک بار ہمیں اپنے عہدے پر لوٹ لینے دیجیے، اس کے بعد ہم بھی آپ کی شاندار مہمان نوازی کریں گے۔ میں اس دن کی منتظر ہوں۔ کیتھرائن نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ شہامت علی کی نظریں بھی اس پر ہی کڑی ہوئی تھیں۔ کاش آپ ہم سے کسی اور وقت، کسی اور حالات اور کسی دوسری حیثیت میں ملی ہوتی، اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ کیتھرائن کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، یہ تو میرے دل کی بات کہی آپ نے، میں بھی اکثر یہی سوچتی ہوں کہ کاش آپ مجھے جان سے پہلے ملے ہوتے، میں نے آپ جیسا شاندار مرد کہیں نہیں دیکھا۔ کیتھرائن کے اس اظہار نے نواب شہامت کا وجود سنسنا دیا۔ قدرت کی کس قدر ستم ظریفی ہے، کاش آپ ہمیں پہلے مل جاتی، کاش۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا اور کیتھرائن کا ہاتھ تھام لیا۔ کیتھرائن نے مزاحمت کے بجائے شرما کر سر جھکا لیا۔ شہامت نے اس کی شے پا کے مرمری ہاتھ پر اپنے ہونٹ ثبت کر دیے اور چند لمحوں بعد ہاتھ نرمی سے چھوڑ دیا۔
محبت کا یہ شائستہ اور پرخلوص انداز مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ کیتھرائن نے اسے مزید شہ دی۔ ہم آپ کی چاہت کی بارش میں بھیگ چکے ہیں کیتھرائن صاحبہ، سچ کہتے ہیں آپ سے دوری بالکل گوارا نہیں۔ شہامت علی بے خود ہونے لگا۔ آپ سے دور کون کم وقت ہو رہا ہے، بس آپ دیکھتے جائیے، مسائل حل ہونے میں اب دیر نہ لگے گی، پھر ہی آپ کی چاہت اور مہمان نوازی کا امتحان لیا جائے گا۔ وہ معنی خیزی سے بولی، ہم آپ کے ہر امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہیں، ایک بار آزما کر تو دیکھیے۔ نواب شہامت نے بے باکی سے کہا۔ کیتھرائن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ جان کی کوششیں اور بھاگ دوڑ رنگ لے آئی۔ ریزیڈنٹ کے غازی الدین حیدر سے ملاقات کے بعد معاملہ خوش اسلوبی سے حل کروا دیا۔ جان اور کیتھرائن یہ خوشخبری سنانے کے لیے شہامت کے پاس خود آئے۔ مبارک ہو نواب صاحب، ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ کیتھرائن نے اسے جوش سے مخاطب کیا، کیا واقعی؟ کیا غازی الدین حیدر نے واقعی معاملہ رفع دفع کر دیا ہے؟ نواب شہامت بے یقین تھے۔ جی ہاں، جان نے جواب دیا۔ ریزیڈنٹ صاحب کی یہ نوازش ہے کہ انہوں نے میری التجا مان لی۔ انہوں نے غازی الدین حیدر کے سامنے آپ کی بھرپور وکالت کی، لیکن غازی الدین کو تو ہم سے بہت گلے شکوے تھے۔ شہامت کو یاد آیا۔ بے شک تھے، انہوں نے ریزیڈنٹ صاحب سے بھی یہی شکایت کی کہ شہامت علی ولی عہدی کے سلسلے میں فتنوں کو مزید ہوا دیتے ہیں۔ غالباً ریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ یہ افواہ سازشی عناصر نے پھیلا رکھی ہے۔ بادشاہ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ کمپنی اور گورنر جنرل کی رضامندی کے بغیر کوئی نااہل شخص ولی عہد نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ایسے میں شہامت علی تنہا کیا کر لیں گے؟ جان کی اس صاف گوئی اور ریزیڈنٹ کی بیان کردہ تلخ سچائی نے شہامت کو کھسیا دیا۔ تاہم مفاد اور موقع پرستی کسی بھی کھسیاہٹ اور کوف سے برتر تھی۔ ہم ریزیڈنٹ صاحب کی معاملہ فہمی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ غازی الدین نے انہیں مزید کیا فرمایا؟ وہ تحمل سے بولا۔ انہوں نے یہ بات کہہ کر ختم کر دی کہ نواب شہامت علی جہاں بھی روپوش ہیں واپس چلے آئے، انہیں کچھ کہا نہیں جائے گا اور نہ ہی کوئی پرسش ہوگی۔ جان نے مسکراتے ہوئے بتایا، اس خوشخبری نے ہمارے مردہ تن میں ایک نئی جان پھونک دی ہے، ہم آج ہی قصر شہامت لوٹ جائیں گے۔ وہ آسودگی سے بولا، ایک بار پھر مبارکباد قبول کیجیے نواب صاحب، ہمیں یاد ضرور رکھیے گا۔ کیتھرائن کہنے لگی، یاد تو انہیں کیا جاتا ہے جنہیں انسان بھول جائے، ہم آپ دونوں کے احسانات کبھی فراموش نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں۔ باتیں بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ کیتھرائن کھلکھلا کر ہنس دی۔ شہامت جان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں یہی خدشہ تھا کہ کہیں وہ بیوی کی اس بے تکلفی پر معترض نہ ہونے لگے۔ جان کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اس کے خدشات کو ہوا دینے لگی۔ آپ ہم سے ملنے ضرور آئیے گا جان صاحب، شہامت نے خلوص سے کہا۔ آپ کے مسائل اب ہمارے مسائل ہیں اور آپ کی پریشانیوں کا حل ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم دوستوں کے احسان ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور دوستوں کے لیے جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ جان نے متانت سے سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سنجیدگی اور اضطراب تھا۔ شہامت علی نے تشنہ نظروں سے کیتھرائن کو دیکھا اور رخصت ہو کر اپنے محل میں چلا آیا۔ محل میں ضروری معاملات نمٹا کر اس نے کاغذ قلم سنبھال لیا۔ میرے عزیز دوستو، قسمت کا پھیر بھی بہت عجیب شے ہے۔ یہ انسان کو عجیب و غریب موڑ دکھاتا ہے۔ ہم اپنی مشکل اور روپوشی کے حالات سے پریشان تھے، لیکن ہمیں کیا علم تھا کہ اس پریشانی میں بھی راحت پوشیدہ ہوگی۔ اسی کے توسط سے ہماری ملاقات آپ جیسے بااصول، باضمیر اور با اخلاق دوستوں سے ہوگی، جن کا کردار ہمیں اپنا گرویدہ بنا لے گا۔ آپ نے ہماری روپوشی، علالت اور پھر محل میں باعزت واپسی کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ دائمی طور پر ہمارے دل پر نقش ہو گیا ہے۔ ہم نے بوقت رخصت آپ سے کہا تھا کہ آپ کے مسائل اب سے ہمارے ہیں۔ اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں چھوٹا سا نذرانہ بھیج رہا ہوں۔ ہمیں علم ہے کہ کالکا پرشاد نامی تاجر کاروبار کے نام پر آپ سے دھوکہ کر رہا ہے۔ آپ کو جائز منافع بھی حاصل نہیں ہو پا رہا۔ ہمارا یہ نذرانہ انہی مسائل کے حل کرنے کی چھوٹی سی کوشش ہے۔ آپ اسے اپنے خلوص کی قیمت یا معاوضہ بالکل نہ کرتانیے گا۔ کالکا پرشاد سے جائز منافع ملتے ہی آپ چاہیں تو یہ رقم ہمیں واپس کر دیجیے گا۔ ہمیں آپ کی عزت نفس، وقار اور خودداری بہرحال بہت عزیز ہے۔ نواب شہامت نے یہ خط قابل اعتماد ملازم کے سپرد کرتے ہوئے اسے 10,000 کی رقم بھی تھما دی۔ ملازم نے فوری طور پر دونوں اشیاء متعلقہ افراد تک پہنچا دیں۔ کیتھرائن اور جان اس نعمت پر تنگ رہ گئے۔ مجھے تو لگا تھا کہ یہ شخص محض ہوائی قلعے تعمیر کر رہا ہے، لیکن اس نے تو واقعی ہمارے مسائل کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔
जॉन ने बीवी से कहा। वज़ादार शख्स है, खुददार भी है। ऐसे लोग इखलाकियात के आदी होते हैं। मुझे यकीन है कि वो अपनी बातों पर अमल भी ज़रूर करेगा, कैथराइन ने कुशादा दिली से कहा। जॉन उसके अंदाज पर एक बार फिर मुस्तरब हो गया, ताहम कुछ कहने से गुरेजी किया। क्या बात है, कब से देख रही हूं कि किसी उलझन का शिकार हो। कैथराइन ने फौरन उसकी खामोशी भांप ली। कैथी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम्हारी जबान से किसी दूसरे की तारीफ मुझे सुलगा कर रख देती है। जॉन ने साफ कोई इख्तियार करना ही मुनासिब समझा। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूं जॉन, बल्कि सिर्फ तुम ही से मोहब्बत करती हूं। मेरा हर अमल, हर बात सिर्फ हमारे रिश्ते की बका और कर्ज का बोझ उतारने के लिए है। मेरा यकीन रखना, कैथराइन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। वो तुमसे कभी बेवफाई नहीं करेगी, वो अटल अंदाज में बोली। जॉन उसकी नज़रों में झांकता जज्बों की गहराई से पिघलने लगा। इस कर्ज की अदायगी के बाद हम एक दिन के लिए भी यहाँ नहीं रुकेंगे। मैं लंदन और अपनी उस जन्नत में वापस लौटना चाहता हूँ। जी, ऐसा ही होगा। बस कुछ अरसे की बात है। खुदा ने हमारे मसाइल के हल का वसीला बना दिया है। अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैथराइन ने लगावट से उसके शाने पर सर रख दिया। शहामत अली के लिए महल में वक्त गुजारी कठिन हो चुकी थी। कैथराइन की याद किसी भी लम्हे के लिए दिल से ओझली ना होती। उसका साहिराना हुस्न, खुशबूदार सुल्फें, जज्बों से चमकती नीलगो आंखें, पुरशबाब सरापा और शीरी गुफ्तगू किसी पल सुकून न लेने देती। इन जज्बों से मगलूब होकर शहामत ने जान की रिहाइशगाह रवानगी का फैसला कर लिया। उसका शानदार घोड़ा और खुद्दाम की ताबेदारी ने शान ही मुख्तलिफ बना दी थी। मकान के सामने रुकते ही उसका सामना खुदा बख्श से हो गया। वो उसे देखते ही फिदवियाना अंदाज में आगे बढ़ा और अपने दोनों हाथ रकाब के पास फैला दिए ताकि नवाब साहब उन हाथों पर कदम रख के नीचे उतर आएं। ये सब क्या है खुदा बख्श, उसने नागवारी से कहा। उसे देखते ही शहामत को उसकी मौका परस्ती और लालच याद आ गया था। ये हुजूर के लिए इस गुलाम की मोहब्बत है। मैंने आपके ओहदे पर बहाली और बादशाह से मामलात मामूल पर आने के लिए जाने कितनी मन्नतें मान रखी थीं। उन मन्नतों की अदायगी का मुआवजा बहरहाल मिल जाएगा तुम्हें। अभी अहले खाना को हमारी आमद की इत्तला दो, वो रऊनत से बोला। खुदा बख्श ढिठाई से मुस्कुराता शहामत अली के लिए दुआएं करने लगा। हाँ हाँ, बस ठीक है, अब जाओ अंदर, उसने बेजारी से कहा। खुदा बख्श के लबों पर मुस्कुराहट हनूस चस्पा थी। उसने कैथराइन को नवाब शहामत की आमद से मुत्तला कर दिया। कैथराइन बेताबी से मरकजी दरवाजे तक चली आई। शहामत पर उसे देखते ही बेखुदी तारी होने लगी। मैं तो मायूस हो गई थी नवाब साहब, वो अफसुर्दगी से बोली। ऐसा गजब क्यों किया आपने? वो उसके चेहरे पर नजरें जमाए कहने लगा। मैं समझी कि आपको हमारी याद ही नहीं आई। कैथराइन ने मजीद अफसुर्दगी जताई। हमने आपसे पहले भी अर्ज की थी, आपको भुला ही ना पाएंगे तो याद का क्या सवाल। आपका ख्याल तो किसी लम्हे के लिए भी दिल से जुदा नहीं हुआ। आपकी इनायत ने ही तो हमें दोबारा इस मकाम पर पहुंचाया है, वरना हम तो एक तिनके से भी ज्यादा हकीर हो चुके थे। वो गंभीर अंदाज में बोला। ओह, मैं भी कितनी बदतहजीब हूं, आपको दरवाजे पर खड़ा छोड़ा है। आइए, अंदर आइए ना। और अंदरूनी जाने पड़ गई। कैथराइन का ये इल्तफात नवाब शहामत को हवाओं में उड़ाने लगा। जॉन साहब कहाँ हैं? इस वक्त तो दफ्तर से आ जाया करते हैं, उसने कमरे की नशिश संभालते हुए पूछा। शायद किसी जरूरी काम में फंस गए होंगे, कैथराइन ने टाला। काल का प्रसाद वाला मामला कहाँ तक पहुंचा? उसने इस्तफसार किया। वो एक हठधर्म और बददयानत इंसान है, मुझे उससे बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं, कैथराइन ने मुंह बनाया। हम जॉन साहब से इसी सिलसिले में मिलना चाहते थे। उस बदनीयत इंसान का कोई ना कोई इलाज अब बहुत जरूरी है, शहामत ने बड़े जलाल से कहा। कैथराइन का चेहरा बिगड़ने लगा। मैं समझी कि आप मुझसे मुलाकात के लिए आए हैं। मेरी नादानी का भी कोई आलम नहीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपके दिल में भी वही तड़प और कसक मौजूद है जो मैं इतने रोज से महसूस कर रही हूं। और मेरी वक़्त तो देखिए कि सामने मौजूद होने के बावजूद आप दूसरे मामलात में उलझे बैठे हैं। आप इतना मनफी क्यों सोच रही हैं कैथराइन? ये बात आप भी जानती हैं कि हम अपनी बेताबी किस कदर मुश्किल से जब्त करते हैं। कैथराइन की आंखों में आंसू चमकने लगे। पता नहीं, मुझे खुद भी अंदाजा नहीं है कि मैं इतना मनफी क्यों सोचने लगी हूं। मैं तो जिंदगी के हर मामले में मुस्बत, रोशन पहलू तलाश करने वाली औरत थी, अपने शौहर की वफादार, उसकी मोहब्बत में मखमूर। लेकिन जिस रोज से आपको देखा है, ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी अपने मदार से हट गई है। अब मेरी सोचों, तफक्कुरात और ख्वाहिशात का महवर आपकी ज़ात बन गई है।
صبح بیدار ہونے سے رات کو نیند کی وادی میں قدم رکھنے تک ہر لمحہ آپ کا خیال گھیرے رکھتا ہے۔ سنگار کروں تو خواہش مچلتی ہے کہ آپ کی نظروں کے سوا کوئی مجھے نہ دیکھے۔ میں ایسی تو نہ تھی نواب صاحب، خدا کی قسم میں ایسی بالکل نہ تھی۔ آپ سے ملنے کے بعد یہ تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ سچ کہتی ہوں یہ تبدیلیاں مجھے پاگل کر دیں گی۔ کیتھرائن کی اس اظہار اور بے باک انداز نے نواب شاہ احمد کو دم بخود کر دیا۔ خواتین سے تعلقات اور رومان اس کے لیے انوکھی بات نہ تھی۔ ہاں، اس بار منفرد تھا تو مقابل کی بے باکی اور انداز خود سپردگی۔ کیتھرائن سے پہلے کسی عورت نے بھی اس طرح اسے اہمیت کا احساس نہ دلایا تھا۔ میری بد تہذیبی کی بھی انتہا دیکھیے۔ آپ کی مہمان نوازی تک کا خیال نہ رہا۔ بس یہیں سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ نے میرے ذہن اور سوچوں کو کس حد تک مفلوج کر رکھا ہے۔ وہ افسردگی سے بولی، آپ خود کیوں زحمت کرتی ہیں؟ خدا بخش سے کہہ دیجئے، وہ سب انتظامات کر دے گا۔ آپ بس یہیں ہمارے سامنے بیٹھی رہیں، وہ ملائمت سے کہنے لگا۔ کیتھرائن نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور خدا بخش کو مختلف لوازمات کا کہنے چل پڑی۔ اس کی واپسی کے بعد بھی شاہ احمد نے دانستہ فروئی معاملات چھیڑے رکھے۔ کیا میرے جذبات اتنے ہی بے وقت ہیں کہ آپ ان کے متعلق کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتے؟ کیتھرائن نے ایک بار پھر ضبط کھو دیا۔ آپ کے جذبات کی وقت کوئی ہم سے پوچھ کر دیکھے، لیکن ہم کسی وجہ سے ہی خاموش ہیں۔ یقین جانیے ہم بھی آپ کو اپنے نہا جذبات دکھانا چاہتے ہیں، مگر وقت مناسب ہے نہ ہی مقام۔ ہم آپ سے کسی ایسے وقت میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں جب آس پاس کوئی ذی نفس نہ ہو، کسی ایسے مقام پر جہاں تاروں کا آنچل سمیٹ کر بیٹھیں، جہاں ہمارے درمیان سانس لیتی محبت کے علاوہ کہیں کچھ بھی نہ ہو۔ وہ وقت بہت جلد آئے گا، پھر ہم آپ کے تمام شکوے دور کر دیں گے، آپ کو اس قدر ٹوٹ کر محبت دیں گے کہ دامن تنگ پڑ جائے گا۔ نواب شاہ احمد کے الفاظ کیتھرائن کی بے چینی کے لیے تریاق ثابت ہوئے۔ اب وہ قدرے پرسکون ہو گئی تھی۔ خدا بخش کے لائے گئے لوازمات خود اس کے سامنے سجاتے ہوئے سادگی سے کہنے لگی، خدام کو بھی اندر بلوا لیجئے۔ مجھے مناسب نہ لگے گا کہ میرے گھر سے کوئی بھوکا پیاسا لوٹے، ایسا ممکن نہیں۔ وہ خادم ہیں اور ہم ان کے آقا۔ یہ تفاوت قدرت کا تخلیق کرتا ہے۔ آقا اور غلام میں فاصلہ، لحاظ اور ادب بے حد ضروری ہے۔ اس نے جتائی ہوئی نظروں سے خدا بخش کو دیکھا تو اس کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ نواب شاہ احمد اب اسے بالواسطہ طور پر مقام و حیثیت یاد دلانے لگا ہے۔ خدا بخش کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ کل بلانے لگا۔ وہ فی الوقت خاموشی اور انتظار پر عمل پیرا تھا۔ اس کے جاتے ہی شاہ احمد اور کیتھرائن کی گفتگو روز مرہ معمولات اور اشارے کنائیوں میں بے تابیوں کے اظہار کی جانب رواں رہی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جان بھی دفتر سے آ گیا۔ وہ نواب شاہ احمد کو دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ دونوں گرم جوشی سے بغلگیر ہوئے۔ آپ کے بھیجے گئے تحفے کا بہت شکریہ نواب صاحب۔ شرمندہ نہ کیجیے بھائی، آپ کے احسانات کس قدر قیمتی ہیں آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم آپ کے تا دم مرگ شکر گزار رہیں گے، وہ خلوص سے بولا۔ درباری معاملات میں کسی قسم کے مسائل تو نہیں اب؟ جان نے بے نیازی جتائی۔ بالکل بھی نہیں۔ غازی الدین حیدر تو اس بات پر حیران ہے کہ ہمارے مراسم ریزیڈنٹ صاحب سے کیسے استوار ہو گئے۔ اب ہم انہیں کیا بتائیں کہ یہ کس مہربان کی کرم نوازی ہے۔ نواب شاہ احمد نے قدرے ٹھہراؤ سے کہا، تردد تو نہ کیجیے، یہ سب کچھ تو خدا کی رضا تھی بس۔ اس کی بے نیازی برقرار تھی۔ وہ شاہ احمد علی کے چہرے پر تذبذب دیکھ کر الجھن سی محسوس کرنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ شاہ احمد کوئی اہم بات کرنے یا نہ کرنے کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ کیا بات ہے نواب صاحب؟ ہمارے مراسم اور بے تکلفی بھی آپ کو متذبذب کیے ہوئے ہیں۔ جو بھی کہنا ہے کھل کر کہہ دیجئے۔ بے تکلفی اور مراسم اپنی جگہ مسلم، لیکن رواداری بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ جانے آپ کیا سمجھیں کہ شاہ احمد علی خان تو جان ہی کو آنے لگا ہے، گلے کا ہار بن کر اپنا ہر مسئلہ یہیں لے آتا ہے۔ ایسی باتیں تمہید اور انداز تو خواتین کا ہتھیار ہوتے ہیں نواب صاحب۔ کیتھرائن ہنسنے لگی۔ جو بھی کہنا ہے صاف صاف کیوں نہیں کہتے آپ؟ اس بات پر نواب شاہ احمد مزید خجل ہو گیا۔ یہ مسئلہ ہمیں نہیں بلکہ غازی الدین حیدر کو درپیش ہے۔ انہیں جب سے اس بات کا علم ہوا کہ ہمارے باہمی مراسم بہت اچھے ہیں، وہ بضد ہیں کہ ہم آپ کے توسط سے انہیں شاہ جہاں لقب استعمال کرنے کی باقاعدہ اجازت دلوا دیں۔ وہ جھینپتے ہوئے بولا، شاہ جہاں؟ لیکن وہ تو مرکز میں۔ جان اس فرمائش پر الجھ گیا۔ صرف یہی نہیں، وہ اپنی بیگمات کے ناموں کے ساتھ نور جہاں، ممتاز محل اور مہر النساء کا اضافہ کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، لیکن کمپنی نے اجازت نہ دی۔
اب آپ کے توسط سے وہ اس خواہش کی تکمیل کروانا چاہتے ہیں۔ شہامت کو خود بھی اس عجیب المنطق بات کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ بادشاہ کی خواہش کا کوئی سبب بھی تو ہوگا۔ کیتھرائن حیران تھی۔ سبب کیا کہیے، ہماری ذاتی رائے میں تو یہ صرف ایک بچکانہ خوشی کی تکمیل ہے۔ اب ان کی ذہنی کیفیت کا یہیں سے اندازہ کر لیجئے کہ وہ نواب کے بجائے خود کو بادشاہ کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ اسی بادشاہت کے بھرم میں انہوں نے اپنے لیے القاب کا انتخاب بھی کر لیا، لیکن کمپنی نے واضح کر دیا کہ شاہ اودھ اور ان کی تینوں بیگمات اخلاقی طور پر دہلی کے مغل بادشاہ و بیگمات کی ہم شریف کے مجاز نہیں۔ گورنر جنرل بہادر نے صاف اور دو ٹوک انداز میں ممانعت کر دی تھی۔ اس نے تفصیل بتائی تو کمپنی اور گورنر جنرل کے انکار کے بعد ایک معمولی ملازم کی کیا تھا کہ وہ ان کے فیصلوں سے ٹکرا جائے؟ جان نے بھی صاف گوئی سے کہا، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میری یہ جسارت کمپنی کے معاملات میں دخل اندازی غیر قانونی اور قابل پرسش معاملہ ہوگا۔ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ میں کمپنی سے ٹکراؤ کا متحمل ہی نہیں۔ ہم آپ کی بات سے متفق ہیں، یقیناً ایسا اخلاقی اور قانونی طور پر مناسب ہی نہیں۔ ویسے آپ نے ملازمت کی تبدیلی کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ ابھی تو کچھ نہیں سوچا۔ کمپنی اچھی تنخواہ دے رہی ہے، میں اس ملازمت سے مطمئن ہوں، جان نے جواب دیا۔ مطمئن ضرور ہوں گے لیکن خوش نہیں ہو سکتے۔ آپ اس سے کہیں بہتر تنخواہ اور مراد کے حقدار ہیں۔ ہم غازی الدین حیدر سے کہہ سن کر آپ کے لیے بہترین عہدہ تفویض کروا سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری بات کبھی نہیں ٹالیں گے۔ نواب شہامت کی اس پیشکش پر جان مخمصے میں پڑ گیا۔ وہ شہامت کے سامنے کمپنی کی ملازمت اور اپنے قومی وقار سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن شہامت نے آسائشات، مراد، اختیار اور دولت کے ایسے سبز باغ دکھائے کہ اسے قائل ہوتے ہی بنی۔ یہ پہاڑ سر کرتے ہی نواب شہامت نے انہیں اپنے قصر پر خصوصی دعوت کے لیے مدعو کیا۔ اپنی شاندار بگھی پر سواری سے قبل اس کی نظر خدا بخش پر پڑی۔ وہ معنی خیز نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شہامت علی اسے نظر انداز کر کے گھوڑے پر سوار ہونا ہی چاہتا تھا کہ خدا بخش نے اسے روک دیا۔ آپ کی یہ ناراضی اور رکھائی ہمارے کس جرم کی سزا ہے قبلہ نواب صاحب؟ خاکسار تو آپ کا غلام ہے، آپ کے لیے یہاں اپنی نوکری خطرے میں ڈالے ہوئے ہے، اور آپ ہیں کہ پرواہ نہیں کرتے؟ وہ افسردگی سے کہنے لگا، ہماری وجہ سے تمہاری ملازمت کیسے خطرے میں پڑ گئی خدا بخش؟ ہمارا کمپنی کے معاملات میں ملازمین سے کیا واسطہ؟ نواب شہامت نے نخوت سے جواب دیا، کمپنی کے ملازم کی اہلیہ کو تو آپ سے نسبت ہو گئی ہے، بس وہ مجھ سے آپ کے متعلق بہت سوالات کرتی ہیں، میں بھی اپنی معلومات اور بساط کے مطابق جواب دے دیتا ہوں۔ اب اگر یہ بات جان صاحب کے علم میں آ گئی تو میرا انجام بہت برا ہوگا، وہ خوفزدہ ہوتے ہوئے بولا۔ کیتھرائن ہمارے بارے میں کیا سوال کرتی ہیں؟ شہامت علی ایک ہی پل میں سارا دبدبا بھول گیا۔ یہی کہ نواب صاحب کی زوجین کتنی ہیں؟ اسلام تو اس سلسلے میں کافی گنجائش بھی فراہم کرتا ہے، 4 شادیوں کی اجازت ہے، کیا نواب صاحب کے لیے ایک اور شادی ممکن ہو پائے گی؟ وغیرہ وغیرہ۔ مچھلی کو چارہ نکلتا دیکھ کر خدا بخش بے نیازی جتانے لگا۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ وہ بےتابی سے پوچھنے لگا۔ اجی چھوڑیے حضور، جانے دیجیے، آپ آقا میں غلام، آپ عرش میں فرش، ایسی باتیں بھلا میں آپ سے کیسے کہہ سن سکتا ہوں؟ اس نے کچھ دیر پہلے کی ہزیمت کا بھرپور بدلہ چکایا۔ نواب شہامت کو اب کسی طور قرار نہ تھا۔ خدا بخش نے گویا اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اسے ایک ہی لمحے میں احساس ہو گیا کہ خدا بخش بہت کارآمد شخص ہے، وہ کیتھرائن کا ہمراز ہی نہیں ہمدرد بھی ہے، لہٰذا اس سے تعلقات میں خوشگواریت لازم ہے۔ ہم تمہارے احسانات کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ بہت کچھ سوچ اور تیار کر رکھا ہے تمہارے لیے، بس تم کل کسی وقت ہم سے قصر میں آ کر ملو۔ نواب شہامت نے چارہ ڈالا۔ اب آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو چلا آؤں گا، وہ بے نیازی سے بولا اور واپس اندر چل دیا۔ اگلے روز نواب شہامت بےتابی سے خدا بخش کا منتظر تھا۔ وہ کیتھرائن کے شب و روز کی نئی مصروفیات اور اپنی ذات سے وابستہ جذبات کسی دوسرے فرد سے جاننے کے خمار میں مبتلا ہو رہا تھا۔ خدا بخش کے آتے ہی اس کی مناسب ترین مہمان نوازی کی گئی۔ کل ہمیں کیتھرائن صاحبہ کی طبیعت کچھ منتشر لگی تھی، سب خیریت تو تھی نا؟ ویسے نواب شہامت نے گفتگو کا آغاز کیا۔ نہیں، خیریت ہی تو نہیں ہے حضور، بیگم صاحبہ اور جان صاحب کے جھگڑے ان کا ذہنی سکون غارت کر رہے ہیں، ایسے میں کوئی پرسکون اور تر و تازہ نظر آئے بھی تو کیسے؟ وہ افسردگی سے بولا۔ جھگڑے؟ وہ کس بات پر؟ ان دونوں کی ذہنی ہم آہنگی تو بے مثال پائی ہے ہم نے۔ شہامت متجسس ہوا۔ زیادہ دور کیا جانا حضور، کل کی بات ہی لے لیجئے، کسی دعوت میں شرکت پر بہت تکرار ہوئی، جان صاحب دعوت میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے،
کیونکہ ریزیڈنٹ بہادر نے اپنے اہلکاروں کو نوابی عمرہ اور روسا سے میل جول کی ممانعت کر رکھی ہے۔ دوسری جانب کیتھرائن صاحبہ بضد تھیں کہ اس دعوت میں شرکت ہر حال میں کرنی ہوگی۔ وہ سرگوشی میں بتانے لگا۔ پھر حتمی فیصلہ کیا ہوا؟ شہامت نے پہلو بدلا۔ حتمی فیصلے سے قبل مزید تلخ کلامی ہوئی تھی۔ اوف توبہ! وہ اپنے کانوں کی لوئیں چھونے لگا۔ جان صاحب نے غصے سے کہا کہ کیتھرائن نواب صاحب کی ذات میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لینے لگی ہے۔ ان کے لیے اپنے امور خانہ شوہر اور پیشہ ورانہ اخلاقیات کو نظر انداز کرنے لگی ہیں۔ جواب میں کیتھرائن صاحبہ کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگیں، جان صاحب اگر دعوت میں شریک نہیں ہونا چاہتے تو نہ صحیح، وہ تو بہر صورت شرکت کریں گی۔ بات بڑھتی گئی، تکرار ہوتی رہی۔ جان صاحب نے تیش میں یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم میری حکم عدولی کرو گی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ یہ سن کر کیتھرائن صاحبہ خاموش ہو گئیں۔ غالباً انہیں احساس ہو گیا کہ معاملہ نہایت خرابی کی طرف گامزن ہے۔ انہوں نے نرمی اختیار کر لی اور شوہر کو سمجھانے لگیں کہ اس طرح دعوت رد کرنے سے انگریز قوم کی شائستگی پر حرف آئے گا۔ جان صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ انہوں نے بھی نرمی اور مصلحت اختیار کر لی۔ خدا بخش کے یہ انکشافات قدرے ہولناک سہی، لیکن شہامت علی کا دل گدگدانے لگا تھا۔ اپنی ذات کے لیے کیتھرائن کی دلچسپی ہی کیا کم مخمور کرتی تھی کہ اب اس کا شہامت کے لیے شوہر سے جھگڑے کا علم ہو گیا تھا۔ وہ اس بے باکی، دلیری اور جنون پر خود کو نہایت معتبر محسوس کرنے لگا۔ اسے خدا بخش کو ہاتھ میں رکھنے کا فیصلہ بالکل درست محسوس ہونے لگا۔ دوسری جانب خدا بخش بھی اس کی ذہنی کیفیت کسی کھلی کتاب کی طرح پڑھ رہا تھا۔ اس نے گزشتہ روز ہونے والی معمول کی گفتگو اور صلاح مشورے کو بڑی مہارت سے اپنا مطلوبہ رنگ دے کر نواب شہامت پر اپنی افادیت ثابت کر دی تھی۔ میں اب چلتا ہوں حضور۔ جان صاحب کے مزاج کا کچھ پتہ نہیں، خفا ہو گئے تو ملازمت کے در پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ غریب آدمی ہوں، کیسے گزر بسر کروں گا؟ وہ مسکینیت سے بولا۔ فکر کیوں کرتے ہو؟ ہمارے ہوتے ہوئے تم پر کبھی آنچ بھی نہیں آئے گی۔ ہمارے قصر کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں۔ ملازمت ہو یا کوئی ذاتی نوعیت کا کام، تم بلا جھجک ہمارے پاس چلے آنا۔ نواب شہامت نے اسے انعام و اکرام سے نوازتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ حضور، خاکسار آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہے گا۔ پروردگار آپ کا اقبال سدا بلند رکھے۔ ہمیں ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کی بھی اطلاع دیتے رہنا۔ شہامت علی نے اسے ایک بار پھر یاد دہانی کروائی اور رخصت کر دیا۔ دعوت کے روز نواب شہامت کی بے چینی اور اضطراب تیتنی تھا۔ اس نے انتظامات میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ اس دعوت کا اہتمام ایک باراتری میں کیا گیا تھا جو مصنوعی جھیل کے عین وسط میں استادہ تھی۔ جھیل کی خوبصورتی بھی مسحور کن تھی۔ اس کے شفاف پانی میں دیدہ زیب رنگوں اور مختلف قد و قامت کی مچھلیاں تیرتی دکھائی دیا کرتیں۔ کچھ مچھلیاں تو 1 سے 1.5 فٹ تک جسیم تھیں۔ اسی جھیل کے سامنے قصر شہامت تھا جسے رنگ برنگے پھولوں اور خوشنما گھاس نے مزید دل فریبی عطا کی ہوئی تھی۔ کیتھرائن کی آمد سے پہر کے بعد ہوئی۔ جان اس کے ہمراہ نہیں تھا۔ کیتھرائن کی تیاری، جامہ زیبی اور سنگھار نے شہامت علی کو دم بخود کر دیا۔ وہ بے اختیار اس کی جانب پڑ گیا۔ آپ کی آمد ہمارے لیے باعث افتخار ہے کیتھرائن صاحبہ۔ ہم کن الفاظ میں آپ کا شکریہ ادا کریں؟ آپ کی دعوت میں شرکت میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ میں ہندوستانی تہذیب کو بہت قریب سے دیکھنا چاہتی تھی۔ شکریہ تو آپ کا ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے آج یہ موقع فراہم کر دیا۔ وہ خدمتگار خواتین اور خواجہ سراؤں کے منتظم انداز و تابعداری دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ جان صاحب بھی اگر آپ کے ساتھ آتے تو ہمیں مزید خوشی ہوتی، شہامت علی نے مروتاً کہا۔ وہ اپنی پیشہ ورانہ مصلحتوں اور مسائل میں الجھا ہے، میرے ساتھ آنے کا وقت ہے نہ تمنا، کیتھرائن نے بیزاری سے کہا۔ کمال ہے، آپ جیسی دلکش خاتون کے سامنے تو ستارے بھی اپنی چال بھول جائیں اور انہیں تمنا ہی نہیں، شہامت بے ساختہ بولا۔ یہ تو آپ کا حسن ظن ہے نواب صاحب، اب ہر شخص آپ جیسا اہل نظر تو نہیں ہوتا نا۔ کیتھرائن شرما گئی اور پھر ارد گرد دیکھتے ہوئے بولی، کیا یہیں کھڑے رہ کر باتیں کرنے کا ارادہ ہے؟ مجھے یہاں کی سیر نہ کروائیے گا؟ یہ سارا انتظام ہم نے آپ کے لیے ہی تو کیا ہے۔ اس محفل کی جان اور ہمارے دل کی رونق صرف آپ ہیں۔ چلیے چلتے ہیں، آج ہم آپ سے اپنے دل کی بہت سی باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ شہامت اس کے انداز پر فریفتہ ہوتے ہوئے اسے جھیل کے کنارے موجود بجرے کی جانب لے آیا۔ ملاحوں نے اسے دیکھتے ہی بجرا کھول دیا۔ شہامت کیتھرائن کا ہاتھ تھامے بجرے پر سوار ہو گیا۔ بہت خوبصورت جگہ ہے یہ، وہ پھولوں اور گھاس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ لیکن آپ سے کم، شہامت نے اس کا ہاتھ اب تک تھام رکھا تھا۔
بجرا حرکت کرتا اب جھیل کے ساحل سے آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ بارادری کس قدر شاندار ہے، کیتھرائن نے خوابناک سے انداز میں کہا۔ پھر بھی یہی کہیں گے کہ آپ سے زیادہ بہرحال نہیں۔ شہامت نے اس کے ہاتھ پر ہونٹ سبت کیے۔ وہ اپنے علاقے اور ملازمین کی وجہ سے بالکل بے خوف تھا۔ کیتھرائن اس جسارت پر شرما گئی۔ اس قدر خوبصورتی دیکھ کر میرا دل چاہنے لگا ہے کہ کاش یہیں رک جاؤں۔ تو رک جائیے نا، آپ کو جانے کے لیے کون کافر کہہ رہا ہے؟ نواب نے ایک اور جسارت کی۔ کیتھرائن نے اس کے شانے پر سر رکھ دیا۔ اس کی زلفیں نواب شہامت کا چہرہ کدکدانے لگیں۔ بارادری تک کا سفر خاموشی سے بیت گیا۔ بارادری کی سیڑھیوں کے ساتھ بجرا رکھتے ہی شہامت علی نے کیتھرائن کا بازو تھام کر سیڑھیوں تک اتار دیا۔ کیتھرائن ہر شے کو بہت خواب و حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ بارادری کی دیواروں سے پھوٹتی موسیقی کا ماخذ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ جگہ کسی پرستان سے کم نہیں ہے، وہ بے ساختہ بولی۔ آج سے پہلے یہ صرف سنگی دیواروں کا ایک مجموعہ تھی، پرستان تو اسے آپ کی موجودگی نے بنایا ہے۔ نواب کی نظریں اس کے سراپا سے الجھی ہوئی تھیں۔ کاش میں ہمیشہ کے لیے یہاں رہ سکتی، وہ حسرت سے کہنے لگی۔ تو رہ جائیے نا، ہم خود بھی آپ کو جانے نہیں دینا چاہتے۔ شہامت علی اس کے کندھے پر بازو حمائل کیے آگے بڑھا۔ میرے قدموں میں اخلاقیات اور شادی کی بیڑیاں ہیں نواب صاحب، اس نے بے بسی جتائی۔ ہمیں اس لقب سے تو ہر کوئی پکارتا ہے، آپ ہمارا نام لیا کیجیے۔ آپ کی خوبصورت آواز میں اپنا نام سننے کی بہت تمنا ہے۔ شہامت نے اس کے کندھے پر گرفت سخت کی۔ آپ کس قدر نفیس اور احساس مند ہیں شہامت، کاش آپ مجھے جان سے پہلے ملے ہوتے، زمانے بھر سے ٹکرا کر آپ کو اپنا بنا لیتی، وہ دلار سے بولی۔ ہم بھی صرف آپ ہی کے ہیں، اور اگر آپ اس شادی سے خوش نہیں تو ہم ہر قدم پر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ شریک حیات سے ذہنی ہم آہنگی یا محبت برقرار نہ رہے تو زندگی بہت کسیلی ہو جاتی ہے۔ اس نے بھی افسردگی جتائی۔ کیا آپ بھی اپنی بیوی سے خوش نہیں ہیں؟ کیتھرائن کی آنکھیں چمکی۔ بیوی نہیں، بیویاں کہیے، ہم نے 2 شادیاں کی ہیں، لیکن سکون اور اطمینان کسی ایک سے بھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ گفتگو کرتے کرتے ایک نشستگاہ میں آ چکے تھے۔ شام کے سائے پھیلنے کا آغاز ہوتے ہی وہاں کافوری شمعیں روشن کر دی گئیں۔ نشستگاہ کا ماحول بے حد خوابناک تھا۔ ایک جانب مینوشی کے لوازمات دھرے تھے۔ اپنے ملازمین اور خادماؤں کو کہیں دور بھیج دیجیے شہامت، ساقی گری میں خود کروں گی، میں ان خوبصورت لمحات میں کسی کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتی۔ کیتھرائن نے اس کا ہاتھ سلایا۔ شہامت علی حواس کھونے لگا۔ اس نے سبھی ملازمین کو رخصت کر دیا۔ کیتھرائن نے نہایت مہارت سے 2 جام تیار کیے اور ایک ہونٹ لے کر اپنا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ شہامت اس ادا پر لٹو ہو گیا۔ اس نے ایک ہی گھونٹ میں جام خالی کیا اور کیتھرائن کو اپنی آغوش میں بھینچ لیا۔ وہ اس لمحے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس نے پہلے گریز کا مظاہرہ کیا اور چند لمحوں بعد مکمل خود سپردگی پر آمادہ دکھائی دینے لگی۔ شہامت علی اس کی اداؤں سے دیوانہ ہونے لگا، تاہم اس کی یہ دیوانگی کیتھرائن کے آنسوؤں کی نمی سے سرد ہو گئی۔ کیا ہوا کیتھی؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ تڑپ اٹھا۔ آپ مجھے پہلے کیوں نہ ملے شہامت؟ خدا کی قسم آپ جیسے مرد کی ہی چاہ کی تھی میں نے، لیکن قسمت نے مجھے جان سے شادی کی زنجیر میں باندھ دیا۔ وہ مزید آنسو بہانے لگی۔ یہ زنجیر ٹوٹ بھی تو سکتی ہے، تم ہمت تو کرو، میں ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گا، اس نے شہ دی۔ کیسے ہمت کروں؟ وہ کمپنی کا ملازم ہے، بااختیار ہے، مجھے اس کے مزاج کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے۔ اگر اس کی رضامندی کے خلاف علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھے نہیں بلکہ آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا، زندگی تک چھین سکتا ہے وہ آپ کی۔ وہ خوفزدہ تھی۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوتی ہے، جان بھی کسی مقام پر تو کمزوری دکھائے گا، اس نے راہ سجائی۔ کیتھرائن اس کی بات پر سوچ میں مبتلا ہو گئی اور لمحاتی تذبذب سے کہنے لگی، ہاں ایک کمزوری تو ہے، وہ لالچی شخص ہے، اگر اسے علیحدگی کے لیے کوئی لالچ دیا جائے تو بات بن سکتی ہے۔ اچھا یاد کروایا، ہم کل کا پرشاد کے پاس پھنسی ہوئی رقم بھی اسے کل ہی واپس دلواتے ہیں۔ شہامت نے سر ہلایا۔ صرف اتنی سی رقم سے کیا ہوگا، وہ تو ٹس سے مس نہ ہوگا، کیتھرائن نے منہ بنایا۔ ہم اسے ذاتی طور پر رقوم سے نواز دیں گے، غازی الدین حیدر سے بھی انعام و اکرام دلوائیں گے، تم بالکل بے فکر رہو۔ وہ اسے تشنا اور پرہوس نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، ایک بار یہ کانٹا راستے سے ہٹ گیا تو ہماری شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ کیتھرائن نے اس کی نظروں میں پوشیدہ پیغام بھانپ کر مسکراتے ہوئے حوصلہ افزائی کی۔ شہامت علی نے سرشاری سے پیش قدمی کا آغاز کر دیا۔
کیتھرائن اور جان اپنی مخصوص نشستگاہ میں بیٹھے تھے۔ جان کچھ دیر پہلے ہی دفتر سے لوٹا تھا۔ اس کا مزاج کافی خوشگوار دکھائی دے رہا تھا۔ کل کا پرشاد نے اسے 2 لاکھ روپے ادا کیے تھے۔ اس بھاری بھرکم رقم نے ہی اسے سرشار کر رکھا تھا۔ کیتھرائن کو دھیمے لہجے میں اس وصولی کے متعلق بتا رہا تھا۔ پھر وہ بیرونی سم سے کسی آہٹ کو سن کر چونک گیا۔ وہ باہر ہی ہے، تم شروع ہو جاؤ۔ اس نے کیتھرائن کو آنکھ سے مخصوص اشارہ کیا۔ جان، تمہیں شہامت سے معذرت کرنی چاہیے۔ کل انہوں نے دعوت میں تمہیں بہت یاد کیا۔ وہ شوہر کی آنکھ کا اشارہ اور خدا بخش کی موجودگی بھانپ گئی تھی۔ وہ شخص ایک ہی روز میں نواب صاحب سے شامت ہو گیا تمہارے لیے؟ جان نے غصے سے کہا۔ کل دعوت میں کیا جانے والا اہتمام اور کھانا شاندار تھا۔ وہ واقعی ایک نفیس اور مہذب شخص ہے۔ کیتھرائن نے اس کی بات نظر انداز کی۔ مجھے ان مقامی لوگوں کی نفاست اور تہذیب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ سب مطلبی، خود پرست اور خوشامدی لوگ ہیں۔ وہ چلایا۔ تمہاری شائستگی اور انسان دوستی کہاں گئی جان؟ مجھے تو لگتا ہے تم وہ شخص ہی نہیں جس سے میں نے شادی کی تھی۔ افسوس ہوتا ہے اب اپنے انتخاب پر، کیتھرائن نے تعصب سے کہا۔ خوب سمجھتا ہوں کہ اب اس انتخاب پر افسوس کیوں ہونے لگا ہے۔ جب نئی منزلیں نظر آنے لگیں تو سابقہ پڑاؤ بوجھ ہی محسوس ہونے لگتا ہے۔ تمہاری وجہ سے میں یہاں آیا۔ تمہارے انکل کے دکھائے خوابوں نے مجھے بہکایا۔ تمہاری کہنے پر میں نے معاشی قدم اٹھائے۔ کس قدر احمق تھا میں۔ آنکھیں بند کیے تم پر اعتماد کرتا رہا، اور تم مجھے اس کا یہ صلہ دے رہی ہو کہ اس 2 ٹکے کے انسان کو مجھ پر فوقیت دینے لگی ہو۔ 2 ٹکے کا شخص اقدار و اخلاقیات میں تم سے کہیں بہتر ہے جان، کیتھرائن نے بڑے اطمینان سے چوٹ کی۔ اور رہی بات میرے مشوروں پر عمل یا نقصان کی، تو میں وہ بھی پورا کر دوں گی۔ کیسی اقدار اور کیسی روایات؟ یہ کہاں کی اخلاقیات ہے کہ میں نے جس شخص کو بے سر و سامانی میں پناہ دی، بیماری میں مکمل علاج کروایا، اس کے سیاسی تنازعات حل کروائے، اب وہی میرے گھر میں نقب لگا رہا ہے؟ میں اسے قتل کر دوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے علم ہے کہ تم اسی کی شے پر یہ نقصان وغیرہ پورا کرنے کی بات کر رہی ہو۔ میں سچ کہتا ہوں، زمین میں گاڑ دوں گا اسے۔ اس ذہنی معیار کے ساتھ رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے اب۔ ہم دونوں کے درمیان خلیج گہری ہوتی جا رہی ہے۔ تم لندن لوٹ جاؤ جان، اپنے قرض ادا کرو اور کسی بہتر لڑکی سے شادی کر کے زندگی بسر کرو۔ ہم دونوں شاید ایک دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں تھے۔ جان تن فن کرتا اٹھا اور راستے میں آنے والی ہر شے کو ٹھوکرے مارتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ خدا بخش اسے باہر آتا دیکھ کر فوراً ایک آڑ میں ہو گیا۔ کیتھرائن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اسے یقین تھا کہ نواب شہامت تک یہ بات پہنچتے ہی بقیہ رقوم کی وصولی بھی بہت جلد ہو جائے گی۔ کیتھرائن کا یہ اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ خدا بخش نے اپنے مفاد اور انعامات کے لالچ میں مکمل واقعہ مرچ مسالے کی آمیزش سے نواب شہامت کے گوش گزار کر دیا۔ شہامت کی خوشی دیدنی تھی۔ اسے گزشتہ روز کالکا پرشاد سے ہونے والی ملاقات کی کوفت بھی فراموش ہو گئی۔ کالکا نے رقم کی یکمشت ادائیگی سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی بیان کردہ کاروباری مصلحتیں اور مسائل بھی نظر انداز نہیں کیے جا سکتے تھے۔ نواب شہامت نے عجلت اور اپنی ذہنی پراگندگی کے زیر اثر 2 لاکھ کی رقم ذاتی طور پر ادا کر دی۔ اس نے کالکا پرشاد کو اس بات کا پابند کر دیا کہ رقم کی وصولی ہی کا ایک حصہ قرار دے۔ وہ کیتھرائن پر اپنے اختیارات اور خلوص کی ٹھاک بٹھانا چاہتا تھا، جس میں ایک ہی روز بعد کامیابی نظر بھی آنے لگی تھی۔ شہامت علی نے کیتھرائن کی مزید توقعات پوری کرنے اور اس کی نظروں میں سرخروئی حاصل کرنے کے لیے جان کی ملاقات غازی الدین حیدر سے طے کروا دی۔ اس کے پیش نظر جان کے لالچ کی تسکین اور کیتھرائن تک جلد از جلد رسائی تھی۔ جان وقت مقررہ پر شاہی قصر پہنچ گیا۔ وہ قدرے خاموش اور مضطرب دکھائی دے رہا تھا۔ اسے وسیع دالان کے سرے پر 2 مربع گز اور کئی فٹ بلند شاہی تخت دکھائی دیا۔ وہ شاہی روبداب سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ غازی الدین حیدر کی تمکنت اور کر و فر بھی خوب تھا۔ تخت کے بالائی حصے میں ایک مربع شامیانہ تنا نظر آ رہا تھا۔ اس کے چوبی ڈھانچے پر طلائی خول پیوست تھا۔ شامیانی کی چوبیں بے شمار انمول جواہر سے مزین تھیں۔ نواب شہامت اور جان نے درباری قاعدے کے مطابق اپنے ہاتھوں میں رومال پر رکھی 5 اشرفیاں تسلیمات بجا لاتے غازی الدین حیدر کو پیش کر دیں۔ بادشاہ نے بھی رواج کے مطابق ان اشرفیوں کو ہاتھ سے مس کرتے ہوئے قبولیت کا عندیہ دے دیا۔ شہامت علی نہایت اعتماد سے تخت کے بائیں سمت کھڑا ہو گیا۔ وزیر معتمد طولہ نے ان سے اشرفیاں لے کر تخت کے عقب میں ایک مخصوص مقام پر لے جا کر جمع کروا دیں۔ دائیں سمت کھڑا جان ہر ایک شے کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اپنے مہمان سے متعارف نہیں کراؤ گے ہمیں شہامت علی؟ 50 سالہ غازی الدین حیدر نے نخوت سے کہا۔ کیوں نہیں حضور والا، میں انہیں آپ ہی سے تو ملوانے لایا ہوں۔ یہ جان مل ہیں۔
ریزیڈنٹ صاحب کے بہت با اعتماد اہلکار، آپ یوں جانیے کہ ہماری باہمی رنجشیں رفع کروانے میں ان کا بھی بہت ہاتھ رہا ہے۔ یہ بادشاہ سلامت کی دید اور شاہی زندگی کی جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، لہٰذا ہم انہیں حضور کی دید سے فیضیاب کروانے چلے آئے۔ خوب، بہت خوب۔ کمپنی بہادر کا عملہ معمولی تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ غازی الدین نے جان کو بغور دیکھا۔ اس لمحے اسے القابات کے متعلق اپنی تشنہ خواہشات یاد آ گئی تھیں۔ اس کرم فرمائی کے لیے شکریہ بادشاہ سلامت۔ جان نے بڑی متانت سے سر جھکایا۔ اگر یہاں کبھی کسی بھی قسم کا مسئلہ درپیش ہو تو ہمیں ضرور آگاہ کرنا۔ ہمیں ایک بہادر اور ایماندار قوم کے نمائندے کی مدد سے بہت خوشی ہوگی۔ بادشاہ اپنی خواہشات کے تعاقب میں ذاتی اور قومی وقار پسے پشت ڈال چکا تھا۔ مسئلہ نہیں، مجھے تو مسائل درپیش رہے ہیں۔ بعض ہندوستانیوں کے کردار نے بہت مایوس کیا۔ جان نے افسردگی سے سر جھکا لیا۔ ہمیں فوراً وضاحت سے بتایا جائے، ہم اس معاملے کی چھان بین کروائیں گے۔ غازی الدین کی تیوری شکن آلود ہو گئی۔ جان نے ترچھی نظروں سے نواب شہامت کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ متغیر اور سانس واضح طور پر خشک دکھائی دے رہے تھے۔ جان اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہی بھول ہی گیا کہ وہ بادشاہ کے سوال پر خاموش رہ کر آداب شاہی کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ وزیر معتمد دولہ اس کے قریب آیا اور دھیرے سے کہنے لگا، آپ آداب شاہی سے واقف نہیں شاید۔ بادشاہ سلامت کے سوالات کو خاموش رہ کر نظر انداز کرنا ناقابل معافی جرم ہے۔ آپ کو اپنی بات کی وضاحت کرنی ہی ہوگی۔ اگر آپ کسی بااثر شخصیت کے ملوث ہونے سے خائف ہیں تو ہر خدشہ دل سے نکال دیجیے۔ ہمارے بادشاہ سلامت اپنی ریاست میں ناانصافی کے سخت مخالف ہیں۔ وہ آپ کے مجرم کو سخت سے سخت سزا دلوائیں گے۔ جان نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور دھیرے سے کہنے لگا، میں بنیادی طور پر ایک اصول پرست اور انسان دوست شخص ہوں۔ میں نے ایک معزز شخص کی مشکلات میں بے لوث ہو کر مدد کی، اور اب یہ عالم ہے کہ وہ میرے لیے ناسور بن گیا ہے، میری زندگی تباہ کرنے کے درپے ہو گیا ہے۔ بہرحال اپنے محسن سے یہ سلوک نہایت قبیح عمل ہے۔ ہمیں اس کے نام سے مطلع کیا جائے تاکہ ہم اس ننگے انسانیت کو عبرتناک سزا دے سکیں۔ بادشاہ کے اس جواب پر شہامت کی دگردوں ہوتی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جان نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور سنجیدگی سے کہنے لگا، ایک طرف اس شخص کی احسان فراموشی ہے تو دوسری جانب یہ حقیقت بھی ناقابل تردید ہے کہ اس نے میری ذات پر بھی کچھ احسانات کر رکھے ہیں۔ وہ اخلاقیات روند کر احسان فراموش ہو گیا ہے، لیکن مجھے تو یاد ہے نا، میرا ظرف اجازت ہی نہیں دے رہا کہ میں بھی اس کا شعار اپناؤں۔ میں بہرحال کچھ عرصے تک اس کا چال چلن دیکھوں گا۔ اگر وہ مجھے نقصان پہنچاتا رہا تو پھر میں بھی سب کچھ بھول کر اسے آپ کے کٹہرے میں لا کھڑا کروں گا۔ جان کے اس جواب منطق اور ظرف نے غازی الدین کو بہت متاثر کیا۔ وہ اسے پسندیدہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ آفرین، صد آفرین۔ ہم یوں ہی کمپنی بہادر کے عملے اور قومی صفات کے دلدادہ نہیں۔ وہ اسے سراتے ہوئے معتمد دولہ کی طرف متوجہ ہوا۔ جان کو 5000 اشرفیہ نوازی جائیں۔ یہ سن کر جان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ 5000 اشرفیوں کو انگلستانی رقم میں منتقل کرتے ہوئے وہ اپنے قرض میں کمی کا ذہنی تخمینہ لگا رہا تھا۔ بادشاہ کے حکم پر فوری عمل ہو گیا۔ دربار برخاست ہوتے ہی شہامت علی نے سکون کا سانس لیا، ورنہ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی بھی لمحے سر تن سے جدا ہو جائے گا۔ اس نے اسی لمحے جان کو کم ظرف اور مفاد پرست گردان لیا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا جان صاحب، ہم نے آپ کو یہاں تک پہنچایا اور آپ ہماری ہی جان کے درپے ہو گئے۔ وہ تلخی سے بولا، جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہ تھا۔ جان نے بلا تامل کہا، ہم نے بھلا ایسا کیا کر دیا؟ ہم تو آپ کی معاشی مدد کرنا چاہتے تھے بس۔ شہامت علی مکر گیا، اور اس مدد کی عوض میری شریک حیات کو اپنے کسی حرم کا حصہ بنانا چاہتے ہیں؟ وہ بھی تلخ ہوا۔ لا حول ولا قوت، ہم نے ایسا گمان بھی نہیں کیا۔ کیا آپ کے ہاں کم ظرفی کی کوئی حد بھی ہوتی ہے، یا یہ آپ کی لامحدود قومی و ذاتی صفت ہے؟ جان بھڑک گیا، شک کا علاج تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ کو یہی مرض لاحق ہوا ہے۔ مجھے شک کا مرض نہیں بلکہ آپ کو بے حمیتی کا ناسور لاحق ہو گیا ہے۔ آپ میری بیوی کو ورغلانے کے لیے امداد کا ڈھونگ کر رہے ہیں اور مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اف بھی نہ کروں۔ واہ، ایسی بے ضمیری آپ کے ہاں ہوتی ہوگی، لیکن میں ایسا کم ظرف نہیں۔ جان نے اس کی بھرپور تذلیل کی۔ شہامت علی دبک گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جان سے الجھنا یا کوئی بھی بات کرنا لا حاصل ہے۔ جان کے دفتری معمولات سے آگاہ ہونے کی بدولت شہامت انہی اوقات میں اس کی رہائش گاہ پر جا پہنچا۔ کیتھرائن اسے دیکھ کر خوشی سے بے قابو ہو گئی۔
آج تو خدا سے کچھ اور بھی مانگتی تو مل جاتا۔ میں صبح سے کس قدر یاد کر رہی تھی آپ کو۔ وہ اس کے گلے کا ہار بن گئی۔ ہمارا بھی یہی حال ہے کیتھرائن، تم سے دور رہ کر ہر ایک لمحہ عذاب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ شہامت علی نے اسے بھینچ لیا۔ یہ شاید تمہاری محبت ہی تھی جو ہم آج زندہ سلامت یہاں کھڑے ہیں، ورنہ تمہارے شوہر نے کل ہمیں مروا دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ایسا کیا کر دیا اس کمبخت نے؟ کیتھرائن غصے سے بولی۔ جواباً شہامت علی نے اپنی مظلومیت ثابت کرنے کے لیے گزشتہ روز کا واقعہ خوب منہ بسورتے ہوئے سنا دیا۔ دیکھ لیا نا، میں نہ کہتی تھی کہ قسمت نے مجھے شادی کے نام پر ایک آزمائش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ وہ شخص ایسا ہی ہے، موقع پرست، حریص اور مفاد پرست۔ وہ تعصب سے کہنے لگی۔ اس نے ہماری عزت نفس کچلی ہے کیتھرائن، ہمارے دل پر لگا یہ زخم بہت اذیت ناک ہے۔ شہامت علی نے دانت پیسے۔ اسے اس غلطی کی سزا بھی تو بھگتنی ہوگی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس سے طلاق لے لوں۔ وہ سکون سے بولی۔ خوب، بہت خوب۔ وہ آئے تو اسے کہنا کہ فوراً 3 لفظ بول کر تمہیں آزاد کر دے۔ شہامت جوش میں بنیادی مذہبی فرق ہی بھول گیا۔ شہامت، کس قدر سادہ ہیں آپ۔ کیتھرائن نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیری۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوا کرتا۔ اپنی طلاق کے لیے مجھے کلکتہ جا کر قانونی مشیروں سے مشورہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد گورنر کونسل میں طلاق کی درخواست دی جائے گی۔ کیا تم خود کلکتہ جاؤ گی؟ وہ جزبز ہوا۔ جانا تو ہوگا، اس کے بغیر قانونی کارروائی مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ کیتھرائن نے اسے مخمور نگاہوں سے دیکھا۔ تمہارے بنا یہ شہر کاٹ کھانے کو دوڑے گا، فضائیں اجنبی محسوس ہوں گی اور ماحول افسردگی کے سوا کچھ بھی تو نہ ہوگا۔ اس نے جارحانہ پیش قدمی کی۔ آپ کے بنا میرا بھی یہی عالم ہوگا شہامت، لیکن اس وقتی جدائی کے بعد دائمی وصل بھی تو ہمارا مقدر ٹھہرے گا۔ بس اسی وقت کا تصور کر کے دل بہلا لیجیے گا۔ کیتھرائن نے اس کی پیش قدمی کی، پھر بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ ٹھیک ہے، بس اس شخص سے فوراً جان چھڑاؤ۔ ہم تمہیں اس کی دسترس میں ہونے کا تصور بھی کریں تو دم گھٹنے لگتا ہے۔ شہامت نے حقارت سے کہا۔ میرے دل میں بھی اس کے لیے غصے نفرت کے سوا کچھ نہیں۔ آپ نے دیکھ ہی لیا نا کہ وہ کس قدر لالچی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی لالچ کے تحت خود ہی طلاق دینے کے لیے راضی ہو جائے۔ اگر ایسا کوئی موقع آیا تو آپ میرے لیے اپنی دولت کا کچھ حصہ قربان کر دیں گے نا؟ کیتھرائن نے جذباتی پیش قدمیاں جاری رکھیں۔ ہاں، کیوں نہیں؟ ہماری سب سے قیمتی دولت تو تم ہو کیتھرائن۔ تمہارے حصول کے لیے ہم بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ شہامت علی مکمل طور پر حواس کھو چکا تھا۔ بس تو پھر طلاق میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں۔ اب ہمیں یوں چھپ چھپ کر ملنا نہیں پڑے گا۔ ہم بہت جلد ایک مضبوط اور قانونی رشتے میں بندھ جائیں گے۔ کیتھرائن نے بڑی ادا سے نواب شہامت کو ایک جانب ہٹا دیا۔ ہم اس وقت کا انتظار کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں۔ تمہیں کوئی بھی مشکل درپیش ہو تو خدا بخش کہہ دینا، وہ ہمیں پیغام پہنچا دے گا، اس نے بلا ارادہ کہا۔ کیتھرائن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس نے مکمل محبوبیت سے شہامت علی کو رخصت کر دیا۔ نواب کے رخصت ہونے کے کچھ ہی لمحوں بعد جان بھی گھر چلا آیا۔ اس کے چہرے سے تھکن نمایاں تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ غصے سے ٹھٹک کر رک گیا۔ آج کون آیا تھا یہاں؟ کوئی بھی نہیں۔ کیتھرائن نے کندھے اچکائے۔ مجھے عطر کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ جانتا ہوں کہ وہ کل والے واقعے کی چغلی کرنے آیا ہوگا۔ جان نے دانت کچکچائے۔ تو کیا غلط کرنے آیا تھا؟ یہ کیسی حرکت کر دی تم نے؟ وہ چلائی۔ تمہاری عقل اور سمجھ سلب ہو چکی ہے۔ تمہیں اب بھی وہی شخص درست دکھائی دے رہا ہے؟ ہاں، وہ ایک نفیس اور با کردار شخص ہے، میں اسے غلط نہیں سمجھتی، کیتھرائن نے ہٹ دھرمی سے کہا۔ جوابی طور پر جان کی زبان سے سخت طیش میں مغلظات برآمد ہونے لگے۔ وہ اپنے ہوش و حواس سے بالکل ہی بیگانہ ہو چکا تھا۔ کیتھرائن صد موہری سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور خاموش ہوتے ہی بولی، اب میں تمہارے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہ سکتی۔ مجھے طلاق چاہیے۔ میں گورنر کونسل سے کسی بھی قیمت پر طلاق لے کر رہوں گی۔ کیتھرائن کی اس بات پر جان کی سٹی گم ہو گئی۔ اس نے اپنے اعصاب مجتمع کیے اور کیتھرائن کے پاس جا بیٹھا۔ مجھے معاف کر دو کیتھی، میں تم سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتا، بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ اس نے بیوی کا ہاتھ تھام لیا۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی شدید چمک تھی۔ میں نے بھی تم سے محبت کی تھی جان، لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک خود فریبی تھی۔ اصل محبت کیا ہوتی ہے یہ تو میں نے شہامت علی خان سے ملاقات کے بعد جانا ہے۔ سچ کہتی ہوں جان، میں تمہارے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکوں گی۔ وہ شخص میری روح کا مکین بن چکا ہے۔ وہ سنجیدگی وہ بے بسی سے کہنے لگی۔ جان کچھ لمحوں تک خاموشی سے گہری سانس لیتا کیتھرائن کو دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں میں طیش ہلکورے لینے لگا تھا۔ میں نے تمہاری محبت کے لیے کیا کچھ نہ کیا،
اپنا خاندان، شہر اور ملک چھوڑ کر یہاں آ بسا، تمہاری فرمائش پوری کرنے کے لیے قرض تک اٹھائے۔ کیا وہ شخص تمہاری محبت میں اتنی قربانیاں دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے، کیتھرائن پر یقین تھی، اور وہ اس قدر باظرف انسان ہے کہ وہ اپنی قربانیوں کو تمہاری طرح کبھی نہ چتائے گا۔ چلو یہ بھی آزما لیتے ہیں، اپنے اس عاشق سے کہنا کہ میں طلاق کا معاوضہ لینے کے لیے تیار ہوں، دیکھتا ہوں کہ اس کی محبت میں کتنا دم ہے۔ جان نے مکاری سے کہا۔ ضرور دیکھنا، شہامت علی اپنی محبت کی سچائی ضرور ثابت کرے گا، اس نے نخوت سے کہا۔ کمرے کے باہر ایک آڑ میں کھڑے خدا بخش کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اس کے لیے نواب شہامت تک اطلاع پہنچانے میں مزید صبر کا یارہ نہ تھا۔ خدا بخش نے مارے باندھے اپنے فرائض ادا کیے اور قصر شہامت پہنچ کر تمام تر صورتحال نواب کے گوش گزار کر دی۔ کیا واقعی جان طلاق دینے پر راضی ہو گیا ہے؟ وہ خوشی سے نہال تھا۔ جی ہاں حضور، اس نے بیگم صاحبہ کو بہت دھمکایا، لیکن وہ اس قدر بہادر ہیں کہ اس کے سامنے ڈٹی رہیں۔ خدا بخش کی اس بات پر شہامت علی سرور میں آ گیا۔ ایک غیر ملکی خاتون کی اپنی ذات سے ایسی وابستگی اور بے باکی اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کیے دے رہی تھی۔ انا کو بے حد تسکین ملی تھی۔ اس نے خدا بخش کو انعام و کرام سے نوازنے کے بعد کہا، تم بھی کیتھرائن کے ساتھ کلکتہ جاؤ گے۔ طلاق کی قانونی کارروائی کے بعد اسے باحفاظت یہاں لے آنا، ہم تمہارا وجود موتیوں سے تول دیں گے۔ آپ بے فکر رہیں حضور، خاکسار آپ کی امانت کا بھرپور خیال رکھے گا۔ اس کی آنکھیں بھی چمک اٹھیں۔ نواب شہامت نے اسے مزید ہدایت دے کر رخصت کر دیا۔ اسی روز سپہر کے بعد کیتھرائن بھی نواب شہامت سے ملاقات کے لیے چلی آئی۔ شہامت اسے دیکھ کر کھل اٹھا۔ کیتھرائن کی افسردگی اور کھوئی کھوئی کی کیفیت اسے عرش پر پہنچانے لگی تھی۔ میں آپ سے تنہائی میں کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں، اس نے بوجھل سے انداز میں کہا۔ شہامت ہر ایک انداز سے گھائل ہو رہا تھا۔ بارادری چلتے ہیں، ہمیں بھی آپ سے بہت کچھ کہنا سننا ہے۔ وہ اس کے سراپا کو پرشوق نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ بارادری کی مخصوص نشستگاہ میں پہنچ کر کیتھرائن کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ بری طرح سسکتے ہوئے رونے لگی۔ شہامت علی کے کندھے پر گرتے یہ آنسو اسے مزید راحت دینے لگے۔ کیا ہوا ہے کیتھرائن؟ اس طرح کیوں رو کر ہلکان ہو رہی ہو؟ شہامت نے اس کی زلفیں سہلائیں۔ اس کمبخت محبت پر رو رہی ہوں، میری محبت آپ پر بہت کرا گزری ہے، وہ سسکی۔ ایسا کس نے کہہ دیا؟ یوں سوچ کر ہمارے جذبات کی توہین تو نہ کرو۔ شہامت اب اس کے چہرے کے نقوش سیلانے لگا تھا۔ جان نے اپنی اصلیت دکھا دی۔ اس نے طلاق کے عوض رقم کا مطالبہ کیا ہے۔ میں یہی سوچ کر ہلکان ہو رہی ہوں کہ بس یہ قیمت تھی میری اس کی نظر میں۔ اس نے شہامت کا ہاتھ زور سے بھینچ لیا۔ تمہاری قدر و قیمت تو کوئی ہم سے پوچھ کر دیکھے کیتھرائن۔ وہ بے خود ہوا۔ ہم حلفیہ طور پر کہہ سکتے ہیں کہ تم سے شادی کے بعد ہمارے نکاح اور حرم میں کوئی عورت نہ آئے گی۔ ہماری کائنات تم سے شروع اور تم ہی پر ختم ہو جایا کرے گی۔ کیتھرائن مزید زور و شور سے آنسو بہانے لگی۔ شہامت علی اسے ایک اور کمرے میں لے آیا، جہاں تپائی پر نفیس کپڑے تلے کچھ اشیاء محسوس ہو رہی تھیں۔ جب ہمیں علم ہوا کہ جان نے طلاق کا معاوضہ طلب کیا ہے تو ہم نے اسی وقت بندوبست کر لیا تھا، وہ نخوت سے بولا۔ کیتھرائن اس کا بندوبست دیکھ کر حیران رہ گئی۔ لاکھوں مالیت کی رقم اور قیمتی جواہرات کی دید نظریں خیرہ کیے دے رہی تھی۔ یہ سامان بلا شبہ اتنی مالیت کا تھا کہ وہ قرض کی ادائیگی کے بعد بھی خود بھی شاہانہ زندگی بسر کر سکتے تھے۔ کیا ہوا؟ کم ہے کیا؟ ہم مزید بندوبست کر دیں گے، تمہاری ذات سے اہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ شہامت علی نے اسے اپنی گرفت میں لے کر جذباتی پیش قدمی کی۔ جوابی طور پر کیتھرائن کو بھی بھرپور انداز میں اس کھیل کا حصہ بننا پڑا۔ میں آپ کا یہ احسان کس طرح چکاؤں گی شہامت؟ اس نے نواب کی مزید پیش قدمی روکنے کے لیے ایک بار پھر سسکتے ہوئے کہا۔ محبت میں احسان کہاں ہوتا ہے کیتھی؟ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ تمہاری اس محبت اور جنون نے ہمارے تشنہ وجود کو کیسی مسرتیں عطا کی ہیں۔ تمہارے سامنے سب ہیچ ہیں کیتھی، ہم نے آج تک تم جیسی عورت نہیں دیکھی۔ تمہاری یہ محبت ہماری کمزوری بن چکی ہے۔ تم اسی روپ اور اداؤں میں ہمیں پسند ہو۔ تمہاری یہ بے باکی اور ناز ہی ہماری طلب ہے اور تشنگی بھی۔ وعدہ کرو کہ زندگی بھر ہمیں یوں ہی چاہو گی، انہی مسرتوں اور خود سپردگی سے مالا مال کرتی رہو گی۔ وعدہ کرو کبھی اس محبت میں کمی نہیں آنے دو گی۔ وہ عالم دیوانگی میں کہتا رہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں شہامت، بالکل وعدہ کرتی ہوں۔ کیتھرائن چہرے پر مسکراہٹ سجائے کچھ دیر اس کھیل کا حصہ بنی رہی اور پھر گہری سانس لے کر بولی، اب مجھے اجازت دیجیے، کلکتہ سے واپسی پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔
کلکتہ پہنچ کر جان اور کیتھرائن کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سبھی مسائل بالآخر حل ہو گئے ہیں۔ جان نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا تھا اور اب انگلستان واپسی کے لیے پر توڑنے لگا تھا۔ ہماری روانگی کب ہے جان؟ میں اس گرم مرطوب ملک میں رہ کر پریشان ہو چکی ہوں، کیتھرائن نے پوچھا۔ بس ایک روز کی بات ہے، اس کے بعد ہم اپنے ملک اپنی جنت میں لوٹ جائیں گے۔ وہ محبت پاش نظروں سے بیوی کو دیکھنے لگا۔ خدا کا شکر ہے میں اس ملک میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی۔ وہ شدید تھکاوٹ اور انتشار کا شکار تھی۔ میں تمہارا یہ احسان کیسے چکاؤں گا کیتھی؟ مجھے علم ہے کہ تم نے اپنے مزاج اور فطرت کے برعکس اس نواب سے تعلقات کا ڈھونگ رچایا تھا۔ یقین مانو میں ہر پل ندامت میں غرق رہا کرتا تھا کہ تم محبت میں اس قدر ایثار کر رہی ہو، اور میں کیا کر پایا ہوں تمہارے لیے؟ جان سخت آزردہ تھا۔ محبت میں احسان کہاں ہوتا ہے جان؟ محبت تو بس محبت ہوا کرتی ہے۔ ہماری رفاقت اور خوشیوں کے سامنے سب ہیچ ہے۔ وہ بے اختیار کہہ اٹھی، کاش میں بھی تمہاری محبت کے لیے کچھ کر سکتا۔ کر سکتے ہو، بالکل کر سکتے ہو، کیتھرائن نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایک وعدہ کرو مجھ سے کہ عمر بھر یوں ہی چاہتے رہو گے، میری وفا اور خلوص پر کبھی کوئی شک نہ کرو گے۔ وعدہ کرو کہ یہ بات کبھی نہ بھولو گے کہ کیتھرائن ہمیشہ سے تمہاری تھی اور تمہاری رہے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں، جان نے اسے سمیٹ لیا۔ اس خدا بخش کا کیا کرنا ہے؟ کیتھرائن نے پوچھا۔ ہاں، اچھا یاد کروایا، اس سے بھی بات کیے لیتے ہیں۔ جان ہنسا اور اسے آواز دے کر طلب کر لیا۔ خدا بخش کچھ ہی لمحوں میں ان کے سامنے موجود تھا۔ اس کا پر اعتماد انداز اور آنکھوں کی چمک حیران کن تھی۔ کامیابی مبارک ہو صاحب، واپسی کب ہے پھر؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیتھرائن اور جان اس سوال پر تنگ رہ گئے۔ کیسی کامیابی؟ ہم نے تو یہاں تمہیں، جان نے کہنا چاہا۔ اجی چھوڑیے صاحب، خدا بخش نے نرمی سے ٹوکا۔ جتنی آپ کی عمر ہے اتنے ہی سالوں سے کمپنی کی ملازمت کر رہا ہوں۔ بہت سے صاحب آتے جاتے دیکھے، ہر ایک کے اپنے مسائل و مشکلات تھیں۔ کچھ سال پہلے ایک جولیا نامی بیگم صاحبہ بھی اسی طرح کی صورتحال کا شکار ہوئی تھیں۔ بس فرق صرف اتنا تھا کہ وہ واقعی ایک نواب صاحب سے محبت کر بیٹھی تھیں۔ ان کے شوہر کو علم ہوا تو بہت جھگڑے ہوئے۔ جب پانی سر سے اونچا ہوا تو ولیم صاحب نے ڈوئل لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ نواب بدر الدین نے انہیں ہرا دیا، جولیا صاحب کو اپنے حرم میں شامل کر لیا۔ تو صاحب بات اتنی سی ہے کہ جو واقعی غیرت مند ہوں وہ محض باتوں کے تیر نہیں چلاتے بلکہ کوئی عملی قدم بھی اٹھاتے ہیں۔ میں روز اول سے ہی آپ کا کھیل سمجھ چکا تھا۔ تو پھر اپنے نواب صاحب کو کیوں نہیں بتایا تم نے؟ جان اس انکشاف پر ذلت محسوس کرنے لگا۔ جب کوئی شخص خود ہی گڑھے میں گرنے کے لیے بےتاب ہو تو کوئی کب اور کہاں تک زور لگا کر اسے بچا سکتا ہے؟ محبت نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ میں نے بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیے، بس بات ختم، وہ بے نیازی سے بولا۔ اب واپس کس منہ سے جاؤ گے؟ نواب شہامت پوچھے گا نہیں کہ کیتھرائن کو واپس کیوں نہیں لائے؟ کیتھی نے طنز کیا۔ واپس جائے گا ہی کون؟ میں یہیں ملازمت تلاش کروں گا۔ زندگی بھر صاحب لوگوں کی خدمت کر کے اتنے تعلقات تو بنا ہی لیے ہیں کہ جس کو بھی کہوں گا وہ میری بھرپور سفارش کر دے گا۔ کلکتہ میں میرے کئی واقف کار موجود ہیں۔ نئی ملازمت ملتے ہی مشرق اور مغرب کی اس ازلی باہمی کشش اور ملاپ کا تماشا دیکھوں گا۔ بس یوں ہی گزر جائے گی باقی زندگی بھی۔ اس نے بڑی شائستگی سے طنز کیا۔ جان اور کیتھرائن کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ نواب شہامت اپنی بارہ دری میں محفل سجائے موجود تھا۔ اس کی رنگت میں شدید سرخی اور آنکھیں متورم تھیں۔ بکھرے بال اور چہرے کی وحشت اندرونی اضطراب کا بھرپور عکس تھیں۔ کیتھرائن کو کلکتہ گئے ہوئے 2 ماہ بیت چکے تھے۔ اس کی جانب سے کوئی بھی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ خدا بخش نے بھی دوبارہ رابطہ نہیں کیا تھا۔ کیتھرائن کی غیر موجودگی، اس کی کمی اور جان کی جانب سے کسی غیر متوقع رد عمل نے ہی اسے اعصابی طور پر منتشر کیا ہوا تھا۔ اس نے اپنی داخلی کیفیت کے اس انتشار سے نجات کے لیے محفل رقص و سرور سجا لی۔ اسی وحشت زدہ کیفیت میں اس نے مغنیاؤں کو راگ چھیڑنے کا حکم دیا۔ سازندے اور مغنیاں اسی حکم کی منتظر تھیں۔ انہی مغنیاؤں میں رباب بھی شامل تھی، خوبصورت، تراتار اور بے باک۔ وہ ہمیشہ ایسی کسی بھی محفل میں اپنے شاعرانہ انتخاب سے آنکھ لگا دیا کرتی تھی۔ اس روز بھی رباب نے اودھ اور دہلی کی مجموعی ابتر سیاسی صورتحال دیکھ کر شاہ عالم کی ایک دلدوز تصنیف گانے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ سازندوں نے راگ چھیڑے اور فضا میں ایک مترنم لوچدار آواز گونجنے لگی۔ رباب کا گایا ہوا کلام ذاتی و قومی انتشار کی بھرپور عکاسی تھی،
لیکن نواب شاہ احمد کے زخم ایک انوکھے انداز میں ادھڑ گئے۔ کیتھرائن کی یاد مزید شدت سے حملہ آور ہوئی تھی۔ کیتھی، میری کیتھی، کہاں چلی گئی ہو تم؟ ہمیں تنہا چھوڑ کر کہاں چلی گئی ہو تم؟ ہم تمہارے بنا کیا کریں گے؟ وہ اپنا وقار فراموش کیے آنسو بہانے لگا۔ مغنیائے اور سازندے اس کی حالت پر حیرت زدہ تھے۔ شاہی کر و فر کے حامل اس شخص کو یوں روتے دیکھنا نہایت مزے کے خیز مرحلہ تھا۔ لگتا ہے نواب صاحب پر شاہ عالم کی کسمہ پرسی نے کچھ زیادہ ہی اثر دکھا دیا ہے، اسی لیے یوں زارو قطار رو رہے ہیں۔ ارجمن نامی ایک مغنیہ نے طنزیہ ہنستے ہوئے سرگوشی میں رباب سے کہا، ہاں وہ تو دکھائی دے رہا ہے کہ غم عشق پر چوٹ لگی ہے۔ رباب کے چہرے پر مسکراہٹ اور زبان زہر آلود تھی۔ ان نوابوں کی یہی قومی غیریت تو ہمیں یہاں تک لے آئی ہے۔ ایسا کرو تم بھی اسی طرح کا کوئی کلام سنا دو، اچھا ہے اپنا غبار آنسوؤں میں بہا کر پرسکون ہو جائیں گے۔ قبلہ نواب صاحب۔ ارجمن نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور سازندوں کے راگ چھیڑتے ہی اپنی خوبصورت آواز کا جادو بکھیرنے لگی۔ نواب شاہ احمد کو ان اشعار نے بھی جذباتی ہیجان میں مبتلا کر دیا۔ او کیتھرائن، ہم تمہارے لیے دل کے چمن میں بہت ارمان رکھتے تھے، اب یہ ارمان کیوں کر پورے کریں؟ اپنے دکھ کی اس گھڑی اور تنہائی کے زندان میں کس کا آسرا طلب کریں؟ تم ہمیں اکیلا کیوں چھوڑ گئیں؟ لوٹ آؤ کیتھرائن، ہمارے پاس لوٹ آؤ۔ وہ بلکنے لگا۔ برسہ برس بیت گئے۔ ہندوستان پر کمپنی کا قبضہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔ انتشار اس قدر پھیلا کہ شاہ اودھ کی فوج سے سپاہیوں نے بغاوت کر دی۔ یہ خبریں کسی نہ کسی روپ اور انداز میں لندن بھی پہنچ جایا کرتی تھیں۔ آسودہ حال اور صاحب ثروت جان مل کی کاروباری اور ذاتی محافل میں یہ تذکرے عام تھے۔ احباب جانتے تھے کہ وہ عہد شباب میں کمپنی کی ملازمت کر چکا ہے۔ جوان اور وجی جان مل اب بڑھاپے کی حدود میں قدم رکھ چکا تھا۔ اس نے اپنی محبوب بیوی کیتھرائن کے سنگ زندگی سے ہر خوشی کشید کی تھی۔ ان کے احباب باہمی رفاقت، مثالی ذہنی ہم آہنگی اور پرخلوص محبت کی مثالیں دیا کرتے۔ وہ ان کی محفل میں بسد شوق شریک ہوا کرتے تھے۔ سنا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اودھ پر مکمل قبضہ کر لیا ہے؟ جان کے ایک دوست فلپ نے بتایا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، ہندوستانیوں میں ایسی کوئی خوبی ہی نہیں دیکھی میں نے کہ وہ اپنا ملک سنبھال سکتے، جان نے نفرت سے کہا۔ شاہی محل، پارک اور خزانے بھی کمپنی کی دسترس میں ہیں۔ شاہ اودھ کے تازی ایرانی اور انگریزی گھوڑے نیلام کر دیے گئے ہیں۔ بیگماد اودھ بھی کمپنی کی خدمت کر رہی ہیں، فلپ نے اوباشانہ انداز میں کہا۔ مجھے یہ سن کر بالکل افسوس نہیں ہوا، کیتھرائن ہنسی۔ گزرے برس اس کی دلکشی اور خوبصورتی کو چھو کر بھی نہ گزرے تھے۔ کمپنی کو چاہیے کہ یہ بیگمات اپنے ملازمین کو بطور اجرت عطا کر دیں۔ یہ ملازمین ہندوستان میں جس قدر اذیت و مشقت سے گزرتے ہیں میں بخوبی واقف ہوں۔ جان کی اس تجویز پر محفل قہقہوں سے گونج اٹھی۔ اس تائیدی قہقہے میں کیتھرائن کی صدا بھی نمایاں تھی۔ محفل برخاست ہوتے ہی شب ڈھلنے لگی۔ جان اب بے حد مضطرب دکھائی دے رہا تھا۔ آخری مہمان کو رخصت کرنے کے بعد وہ دونوں اپنی خوابگاہ میں چلے آئے۔ محفل کی شرکاء کی بابت ہلکے پھلکے تبصرے کرتے کیتھرائن بہت جلد نیند کی وادی میں کھو گئی۔ جان کا اضطراب اب شدید ہونے لگا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کیتھرائن نیند میں کروٹیں لینے لگی۔ وہ سخت بے چین دکھائی دینے لگی تھی۔ جان اس حالت پر مٹھیاں بھیجنے لگا۔ ہندوستان، اس کے موسم نہیں پسند مجھے، وہ بڑبڑانے لگی۔ ہندوستان، جادوئی سرزمین، جادوئی سرزمین، خوبصورت نواب صاحب کہاں ہوں گے؟ اس نے کروٹ لی۔ بے چینی پڑ گئی۔ مجھے یاد تو کیا ہوگا، تلاش بھی کیا ہوگا، وہ دوبارہ بڑبڑائی۔ شاہ احمد، بہت بھولے تھے تم، بہت سادہ تھے تم، یہ کیسی محبت کی، یہ کیسی محبت کی۔ وہ ایک ہی بات دہرانے لگی۔ جان نے اذیت سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ کیتھرائن کی یہ کیفیت اس کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ برسوں قبل لندن واپسی کے بعد انہوں نے ایک نئی اور بھرپور زندگی کا آغاز کیا تھا، قرض اور بے روزگاری کے افریج سے پاک زندگی۔ جان نے نئے کاروبار میں بہت جلد قدم جما لیے۔ وہ اپنی زندگی میں بے حد مطمئن اور پرسکون تھا کہ ایک رات ایک ایسی ہی محفل کے بعد کیتھرائن کی یہ کیفیت سامنے آ گئی۔ وہ عالم نیند میں نواب شاہ احمد اور اس کی مہربانیاں یاد کر رہی تھی۔ ہندوستان سے نفرت کے باوجود اس سرزمین کی خوبیاں دوہرا رہی تھی۔ جان کے لیے وہ لمحہ سخت کربناک تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ کبھی رک نہ سکا۔ ماہ و سال کی گردش میں کبھی نہ کبھی
کسی نہ کسی شب وہ اسی عالم مدہوشی میں نواب شاہ احمد کو یاد کرتی رہی تھی۔ جان اذیت سے بل کھانے کے سوا کچھ بھی نہ کر پاتا۔ وہ کیتھرائن کو کبھی جتا بھی نہ سکا کہ اس کی ذہنی کیفیت کس نہج پر ہے۔ اس صورت میں وہ بھڑک کر اپنے احسانات گنواتے ہوئے اسے احباب کے سامنے تشت ازبام بھی کر سکتی تھی۔ جان کو شکی مرد قرار دے کر علیحدگی کے بعد حلقہ احباب میں بدنام کر دیتی تو وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہتا۔ کرب کی انتہا برداشت کرتے ہوئے جان نے بالآخر یہ حقیقت تسلیم کر لی تھی کہ اس نے اپنی غربت، کسمہ پرسی، قرضوں اور بے روزگاری کو تو مات دے دی تھی، لیکن نواب شاہ احمد کے جذبات کی شدت اور ہندوستان کے سحر نے اسے شہ مات دی تھی۔ یہ حقیقت بے حد عذابناک سہی، لیکن اس نے اپنی روح و قلب کے نہا خانوں میں قید کر لی تھی۔ ہندوستان واقعی ایک جادوئی سرزمین ہے۔ یہ کسی مضبوط سے مضبوط ترین کھلاڑی کو بھی شہ مات دے دیا کرتی ہے۔ خدا کمپنی کی حکومت سدا قائم رکھے، ورنہ مجھے کسی مقام پر اس کے لیے بھی ایک شہ مات دکھائی دیتی ہے۔ کون یقین کرے گا میرا؟ کوئی بھی تو نہیں۔ جان نے حسب سابق خود کلامی کرتے ہوئے کیتھرائن کے متضاد کروٹ بدل لی۔ اسے اب اگلی صبح کے لیے اعصابی مضبوطی اور آہنی ہمت مجتمع کرنا تھی۔